अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया जैद और मेरे साथ हैं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। तो आज का जो न्यूज़ रूम है, दिन की सबसे बड़ी खबर और मुल्क की सियासत की अगर हम गर्मा गर्मी की बात करें तो न्यूज़ रूम में उबैद आज यही चलता रहा। आज बहुत सी अहम खबरें रहीं, लेकिन आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी साइफर के हवाले से, और यही जोरों शोर हमारे न्यूज़ रूम में भी जारी रहा। यकीनी तौर पर जो साइफर सूरत हाल है उस पर एक साल तो पूरी जो मुल्क की सियासत है उस साइफर ने उसे डोमिनेट किया, लेकिन आज सूरत हाल यकसर बदल गई। वो इस तरह कि साबिक़ वज़ीर आज़म के जो दस्तराज थे आज़म खान, जो कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, यानी ये कह लीजिए कि वज़ीर आज़म के जो ऑपरेशनल विंग था उसके हेड थे, सारी चीज़ें जो वज़ीर आज़म के डिसीजन हैं उनको एग्जीक्यूट करने वाले, तो उन्होंने आज 164 का बयान दिया है, यानी दफ़ा शहादत जिसे कहते हैं। उन्होंने बताया कि जनाब ये कोई साइफर बाहर से नहीं आया, ये हमने बैठ के बनाया, तैयार किया, खुद ही सोचा कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो बहरहाल इस तरह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो साजिश थी जिसके तहत उन्होंने अपने मुखालिफिन के गिर्द घेरा तंग करना था, वो उन्हीं के गिर्द घेरा तंग करती नजर आ रही है। और मामलात जो हैं वो अब उलझते जा रहे हैं। वो इसलिए कि कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि साइफर पर FIA तहकीकात कर सकता है। अलबत्ता इस साइफर पर तहकीकात रुकवाने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदालतों से रुजू किया था, और आज मुझे बड़ी हैरत हुई, हमाद अजहर ने भी ये कहा कि जी इस पर तहकीकात होनी चाहिए। गो के ये एक अफसाना था, एक फ्रॉड था, और इस पर जो है वो पूरा एक साल जाया किया गया। उनकी सियासत पे कहा जा रहा है कि गद्दार तक कहा गया। बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि इसकी इससे पहले भी तरदीद हो चुकी है। आज फिर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि चेयरमैन PTI के जो साबिक पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान थे, उन्होंने भी इसकी तरदीद की, और उन्होंने भी कहा है कि ये एक ड्रामा था और एक साजिश थी जो कि एक रिपोर्ट आपको क्यों ना दिखाएं जिसमें सारा मामला आपको समझाया जाए। साइफर कहानी में नया मोड़, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने चौंका देने वाले इंकशाफात कर दिए। अमरीकी साइफर को साजिश और मन घड़त करार दे दिया। आज़म खान का ये बयान कि साइफर कहीं बाहर से नहीं आया बल्कि यहीं तैयार हुआ, इस हद तक खतरनाक है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने सियासी फायदे के लिए मुल्की सलामती और दिफा को नाकाबिल तराफी हद तक नुकसान पहुँचाया। यही नहीं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने साइफर की ओरिजिनल कॉपी भी खिलाफे कानून अपने पास रख ली, और जब आज़म खान ने वो साइफर मांगा तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 9 मार्च को ये कह दिया कि साइफर गुम हो गया है। फिर यही ओरिजिनल कॉपी 27 तारीख के जलसे और 28 तारीख के एक अहम इजलास में सामने आ गई। जबकि इससे बढ़कर संगीन नौयत का जुर्म ये ठहरा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इस साइफर की ज़बान बदली और उसे तोड़ मरोड़ कर अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया और मुल्की इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू किया, जबकि अपने सियासी मुखालिफिन को गद्दार तक करार दे दिया। आज़म खान के बयान के अहम निकात के मुताबिक साइफर को देखकर चेयरमैन PTI ने उसे एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के खिलाफ बयानिए के लिए इस्तेमाल का कहा गया। साइफर से तहरीक अदम एतमाद में गैर मुल्की शमूलियत की तरफ तवज्जो दिलाई जा सकती है। साइफर की कॉपी चेयरमैन PTI ने अपने पास रखी, जब अगले दिन मांगा तो कहा गुम हो गया। चेयरमैन PTI ने कहा साइफर को अवाम के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। 28 मार्च 2022 को बनीगाला इजलास में साइफर की मास्टर कॉपी को पढ़कर सुनाया गया। 30 मार्च को काबीना इजलास में साइफर दोबारा पढ़ा और काबीना को ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन PTI से गुम होने वाला साइफर वजारत खारजा में वापस नहीं दिया गया। तो ये है सारी सूरत हाल। 8 मार्च को सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बताया, और 9 तारीख को जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के पास गए, उन्होंने मुझे पता है, मुझे मेरे वाइस ने बता दिया, लेकिन बहरहाल फिर ये साइफर गुम हो गया। 27 तारीख को यूँ पर्ची निकली, ऐसे फोल्ड हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ख़त है, और फिर वो अचानक से प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैरान हो गए कि जनाब ये ओरिजिनल वाला ख़त कहाँ से आ गया। बहरहाल मामला बड़ा गंभीर है। वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, अताउल्लाह तारड़ अब से कुछ देर पहले बात कर रहे थे। सेनेटर राना मकबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर साहब, ये तो एक साल तक लोगों को कन्विंस किया गया, न सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में मौजूद लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, बैरूनी ताकतों को, कि आप सब गद्दार हैं, आप लोगों ने साजिश की है मुल्क के खिलाफ। अब ये तो मामला रिवर्स इंजीनियर किया जाए तो इसका तो जिम्मेदार एक शख्स है। अब आपकी क्या हिकमत अमली आगे? देखिए जी, वो कहा था किसी आप जैसे आलिम फाजिल बंदे ने कि भरम खुल जाएगा जालिम जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पुर पेचो खम का पेचो खम निकले। तो तुर्राए पुर पेचो खम के पेचो खम यके बाद दिखे निकल रहे हैं। हकीकत उस वक्त भी यही थी जो आप कह रहे हैं, और अब भी वही है। तो बदकिस्मती की बात यह है कि अल्लाह किसी को अगर ऐसा मुकाम दे दे और प्राइम मिनिस्टर भी मुल्क का बना दे, और फिर वो नाशुक्री करे, और फिर वो झूठ का सहारा ले, और झूठ से बढ़ के फिर उसके साथ साथ बहतान भी, किसी को गद्दार कह दे, किसी को कुछ कह दे, किसी को कुछ कह दे, तो मैं समझता हूँ ये नाजवाज़ी है। और अल्लाह ताला की ज़ात को ये बात जब नापसंद आती है
تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کا اشارہ اگر ہو جائے تو پھر کون ٹھہر سکتا ہے. یہ بات اس بندے کے ساتھ ہوئی ہے, اس بندے کے ساتھ ہوئی ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کی حکمت عملی کیا ہے, کس طرح سے ڈیل کریں گے؟ اور دوسری چیز مجھے یہ بتائیں, فرمایا جی 164 کے بیان کا آپ نے کہا, کہہ رہے تھے یہ ایک جو قانون شہادت ہے نا اس کے مطابق یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے سارا کچھ ایکسیپٹ کیا ہے اور سارے فیکٹس پیش کر دیے ہیں. اب وہ دوبارہ کورٹ میں جائیں گے, کورٹ میں پروسیکیوشن جائے گی, ان کو کورٹ میں بطور گواہ کے پیش ہونا پڑے گا اور ان کو اسی بیان کو سپورٹ کرنا پڑے گا, اور جب یہ بیان سپورٹ ہوگا تو اٹ ول بی اے کراپوریٹری پیس آف ایویڈنس اگینسٹ دی اکیوزڈ. تو اس سے باہر نکلنا میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے, کیونکہ اس کی سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی بہت بڑی ہے, اور پھر اور اس کا اخلاقی پہلو بھی بہت اسٹرانگ ہے, اور ان کا یقینی طور پر یہ بڑا ہی ایک حساس معاملہ تھا. رانا صاحب مجھے ذرا آپ کو یہاں نا روکنا ہوگا, کیونکہ یہ کتنا حساس ہے لوگوں کو سمجھانا بھی ہے نا. سائفر کہانی جو ہے وہ ایک بار پھر منظر عام پر آئی ہے, اور ہر کوئی جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ سائفر ہوتا کیا ہے, جاننا چاہ رہا ہے کہ سائفر ہوتا کیا. اس حوالے سے ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ سائفر ہے کیا, اور جب یہ ذہن میں سوال آ رہا ہے تو اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے نیوز روم کے پاس. آئیے دیکھتے ہیں. سائفر ایک کوڈ لینگویج ہے جس میں سفارتی پیغامات کو خفیہ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے. سائفر کوڈنگ کو ہر ملک پیغام کی حساسیت کے تحت استعمال کرتا ہے تاکہ دو ممالک کے درمیان گفتگو کا کسی تیسرے فریق کو علم نہ ہو. سائفر کا استعمال کرتے ہوئے ایک ملک کا دوسرے کو پیغام بھیجنا یا خط و کتابت کرنا ایک معمول کی کارروائی ہے جسے کم و بیش آج بھی اکثر ممالک استعمال کرتے ہیں. سائفر ایک خفیہ دستاویز ہوتی ہے اور سفارتی آداب کے پیش نظر اس خط و کتابت کا غیر متعلقہ افراد تک پہنچنا یا اسے ان کے سامنے افشا کرنا دوست ممالک کے نزدیک سفارتی آداب کی خلاف ورزی تصور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رپورٹ میں آپ نے جان لیا کہ سائفر ہے کیا, اور اب سائفر کے نام پہ ڈھونگ ڈھچایا گیا ہے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کی جانب سے. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آج کیا کہیں گے, آج کا سارا دن جو ہے وہ سائفر کے ہی نام رہا, اور اب جو ہے سابق وزیر اعظم کے دستے راست ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں. آپ کی کیا اس پہ رائے ہے؟ دیکھیے, یہ معاملہ ایسا تھا جس کی وجہ سے سارے پرابلم شروع ہوئے تھے, اور جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کیمپین شروع کی تھی. اب اس کی انویسٹیگیشن ہونی تھی اور انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, اور اتنا معاملہ چلتا رہا. جب انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اس پہ اسٹے آرڈر یہ وہ ہلاک کیے تھے. بصورت اب یہ جہاں تک کہ قانونی حیثیت ہے, میں تو صرف اس پہ ذکر کروں گا قانونی حیثیت پر, سیاسی چیز پہ میں بات نہیں کروں گا. جہاں تک کہ قانونی حیثیت ہے وہ یہ سیکشن 164 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت یہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اور یہ اسٹیٹمنٹ ایک قسم کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اور یہ میجسٹریٹ کے سامنے ہوتی ہے. میجسٹریٹ یہ اسٹیٹمنٹ لینے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لازم نہیں ہے کہ آپ کہیں, لیکن آپ اگر کچھ کہیں گے تو وہ آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے, یہ کہا جاتا ہے اس میں. تو یہ ایک قسم کی سبسٹینٹیو ایویڈنس ہوتی ہے, کنفیشنل سبسٹینٹیو ایویڈنس ہوتی ہے, اور یہ کورابوریشن کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. اب اس کو لیکن باصورت یہ ایویڈنس کے طور پہ آئے گی, جب بھی آئے گی, جب بھی اگر ٹرائل ہوگا تو اس وقت یہ ایویڈنس کے طور پہ یہ اسٹیٹمنٹ استعمال یقیناً ایویڈنس کے طور پہ یہ اسٹیٹمنٹ استعمال ہوگی. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب اور سینیٹر رانا مقبول صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے, وہ سن لیتے ہیں. انہوں نے اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد کے لیے کھیل کھیلا اور سائفر کی بنیاد پہ ڈرامہ ایک ڈھونگ رچایا اور ایک ایسا جرم کیا جس کی سزا جو ہے اسے ہر قیمت پہ ملنی چاہیے, کیونکہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھیلنے والے کھلاڑیوں نے اب خود ہی جو ہے وہ اعتراف جرم جو ہے وہ کر لیا ہے. یہ بیان یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ 9 مئی اسی کا ایک یہ تسلسل ہے. یہ ٹولہ کی مفاد کے خلاف جو ہے یہ سازش کر رہا تھا, یہ ملک دشمن کارروائیوں میں نہ صرف ملوث تھا بلکہ ان کے تانے بانے جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی تھے. تو رانا صاحب, بعد آپ کو یہ سند مل گئی ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا, گو کہ آپ کا پہلے دن سے موقف تو یہی تھا, لیکن 15 مہینے بعد آپ کو بالآخر اعظم خان کے ذریعے سند ملی ہے کہ آپ نے کوئی سازش وازش نہیں کی تھی. آج محسوس کیسا کر رہے ہیں ویسے آپ اس 164 کے آ جانے کے بعد؟
اس بیان کے آ جانے کے بعد؟ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں جی؟ جی رانا صاحب آپ سے ہاں دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، یہ رانا ثناء اللہ جو گفتگو کر رہے تھے، ایک فکرہ یہ ہمیشہ کہتے تھے جو ان کے منہ سے نکلتا تھا کہ یہ بندہ ایک فتنہ ہے، یہ ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا. جو پریڈکشن ثابت ہوئی، جو اسیسمنٹ تھی، یہی تھی نا. جو 9 مئی والا حادثہ ہوا ہے، یہ کس ملک کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے؟ جو ہمارا جو مسلمان ملک ہے، مجاہدوں کا ہے، غازیوں کا ہے، شہیدوں کا ہے. تو یہ حادثہ ہوا نا، دو ہی لوگوں نے دو ہی جگہوں پہ ہوئے ہیں اس طرح کے واقعات، ایک 9 مئی پاکستان میں اور ایک کیپٹل ہلز واشنگٹن ٹرمپ. بس جی کیپٹل ہل کا تو خیر بہت بڑا واقعہ، لیکن وہاں تو انہوں نے جس طرح اس کو پروسیکیوٹ کیا ہے اور جس طرح جو گلٹی ہیں ان کو سزائیں دی ہیں، ہمارا تو کیسز ابھی ایمبریونک سٹیج پہ ہے نا جی. ابھی ان کی پروسیکیوشن ہوگی، پھر یہ لاجیکل اینڈ تک پہنچیں گے. محسوس میں یہ کر رہا ہوں کہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک آدمی کو اس ملک نے اتنی عزت دی، جھوٹا سچا چلو پرائم منسٹر بھی بن گیا، جس طرح بھی بن گیا، لیکن وہ بندہ اپنے قدموں پہ کھڑا نہ ہو سکا اور اس طرح پھسلا کہ اس نے ملک کو بھی نقصان پہنچایا. اچھا رانا صاحب، آپ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سائفر تھا، یہ اس کی پوری کہانی تھی، اس میں اعظم خان تھے یا شاہ محمود قریشی تھے، دیگر کچھ سیکرٹریز آپ کہہ لیں، یہ اتنا کانفیڈنس ایک شخص کو جو پہلی بار وزیر اعظم بن رہا ہو، یہ اس کے بس کا تو نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی طرف سے تو آیا ہوگا. نہیں دیکھیں، اس میں اعظم خان تو پہلے، اعظم خان جو ہے پہلے ان کی مدد کرتے رہے. اعظم خان ایک پڑھا عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. رانا صاحب آئی ہیو ٹو انٹرپٹ یو. عرفان قادر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی 164 کا بیان آ گیا ہے. اب مجھے ذرا سمجھنا یہ ہے، آپ لوگ تو پہلے دن سے آپ کا بڑا واضح موقف تھا، اب اس کے ریپریکشنز کیا ہیں؟ آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا، انفٹ فار آفس ڈکلیئر ہو جائیں گے فار لائف سابق وزیر اعظم؟ عرفان قادر صاحب کی لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے، جی منقطع ہوا ہے. رانا صاحب سے ہم بات کر لیتے ہیں. تو رانا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو قوت ہے جس نے اتنا کانفیڈنس دیا، اس کی طرف بھی آپ کچھ سوچ رہے ہیں، اس طرف بھی دیکھتے ہیں، یا صرف آپ زمان پارک کی طرف دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، قوت کا کانفیڈنس الگ بات ہے. حماقت جو ہے بذات خود ایک نیگیٹو قوت ہوتی ہے. جہالت ایک نیگیٹو قوت ہوتی ہے. نیگیٹو ایموشن ایک نیگیٹو قوت ہوتی ہے. کئی دفعہ اکیلے آدمی بہت بڑے جرم کر جاتے ہیں. تو یہ ایک جرم ہوا ہے جو کہ بہت سیریس ہے. نو ڈاؤٹ اس میں 2-3 آدمی شامل ہیں، وہ تفتیش میں سامنے آ جائے گا. یہ بھی خود بھی تھے، انہوں نے اب 164 کا جو بیان دے دیا ہے، کنفیشنل سٹیٹمنٹ، اس کو بھی وے کیا جائے گا اور یہ ریلیونٹ ہے، ٹوٹلی ایڈمیسیبل ہے اور ایک کورابریٹری پیس آف ایویڈنس ہے. اس لیے ان کو سزا تو اب ملے گی. میں نہیں سمجھتا کہ سزا سے وہ بچ سکتے ہیں. اور سزا بھی یہ دس از اگینسٹ دا انٹرسٹ آف دا کنٹری. یہ دس از ان اے وے ویجنگ وار اگینسٹ دا کنٹری ہے. عرفان قادر صاحب نے جوائن کر لیا. رانا صاحب آئی ہیو ٹو انٹرپٹ. عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو 164 کا بیان آ گیا ہے اعظم خان کا، اب اس کے بعد صورتحال کیا ہے؟ آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا، انفٹ فار آفس ڈکلیئر ہو جائیں گے فار لائف سابق وزیر اعظم. آپ کس طرح پلان کر رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، یہ ساری چیز جو ہے نا، ابھی اگر بیان آ گیا ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لیں. جب معاملہ آگے بڑھے گا، ذرا سارے فیکٹس آئیں گے تو پھر اس پہ بات کریں گے. ابھی میں اس پہ فی الحال، میں چونکہ آج مصروف رہا ہوں تو یہ ساری چیز کو میں نے زیادہ غور سے ابھی دیکھا نہیں. آپ کی توجہ ویسے سویلینز والے معاملے پر ہے جو اس وقت سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، یقینی طور پر وہ بھی بڑا اہم ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے لیگل ایکسپرٹ، اس کے کیا ریپریکشنز ہیں؟ کیا بھگتنا پڑے گا سابق وزیر اعظم کو؟ دیکھیں، یہ جو سائفر کا معاملہ ہے، یہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی من گھڑت کہانی جو بنائی ہے، بڑی زیادتی کی ہے. اور اس میں نہ صرف یہ کہ مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی ہے ان لوگوں کو جو کہ ایک آئینی طریقے سے، جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے تھے، اور پھر انہوں نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، یعنی اس پہ تاکہ ووٹ نہ ہوتا، یہ کہانی ساری کریٹ کی تھی. ان اے وے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا تاکہ جو اسمبلی میں جو میجورٹی جن کی ہو گئی ہے وہ حکومت میں نہ آ سکیں. تو یہ تو تقریباً ایسے ہے جیسے کہ آپ نے آئین کو پٹک دیا ہو. اور اس پہ کچھ جج صاحبان نے، ایک جج صاحب نے لکھا کہ یہ آئین پہ انہوں نے فراڈ کیا ہے. تو اس طرح کا کہانی بنانا، آپ آرٹیکل 6 کی طرف ہنٹ کر رہے ہیں اس آئین کو پٹکنے کی بات کو لے کر؟ بڑے سیریس ریپرکشن ہو سکتے ہیں. سر، آپ آرٹیکل 6 کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں آئین کو پٹکنے کی بات جب آپ کر رہے ہیں؟ بالکل، یہ سارے ریپرکشن اس کے ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، آپ جمہوری طریقے سے، آپ کا طریقہ یہ طریقہ ہے کہ جمہوریت ہے
آپ کے خلاف اگر نو کانفیڈنس ہو گیا تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, آپ اپوزیشن میں بیٹھیں, اور بعد میں جب اپوزیشن میں بیٹھنے کی باری آئی تو اس سے پہلے کوشش کی اسمبلی توڑ دیں, جو کہ سپریم کورٹ کو غیر آئینی قرار دینا پڑا. تو پھر جب اسمبلیاں انہوں نے توڑ دی تو پھر کہا کہ جی ہم نے جو استعفے دیے تھے قومی اسمبلی سے, ٹھیک ہے آپ سر ساتھ ہی رہیے گا, آپ سے مزید بھی ہم جو سوالات ہیں ان کے جوابات لیتے رہیں گے اور رہنمائی حاصل کریں گے. لیکن تحریک انصاف سائفر کے حوالے سے کیا بیانیاں دیتی رہی ہے وہ ذرا سن لیتے ہیں, انہوں نے کیا کہا. کوئی چیز ایسی نہیں کی جس سے پاکستان کے مفادات کو نقصان ہو. وہی کیا جو ہمیں کہا گیا. پارلیمان کی اہمیت کو اور اس کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہوئے اسپیکر صاحب کی خدمت میں مراسلہ بھیجا اور انہیں کہا کہ ایوان کے سامنے پیش کیا جائے. ہم نے کہا کہ اس معاملے کی بالکل چھان بین ہونی چاہیے اور چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں بھی ایک مراسلہ بھیجا گیا, ایک کانفیڈینشیل لیٹر ان کی خدمت میں پیش کیا گیا. تو یہ پی ٹی آئی کے پرانے رہنمائے, سابقہ رہنمائے, ان میں سے اکثر لوگ اب اپنے بیان کو پتہ نہیں اون بھی کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ بڑی دلچسپ صورت ہے. بالکل ایسی ہے, اور دیکھنا ہوگا کہ مستقبل میں اب آگے کیا ہوتا ہے. سیاسی صورتحال جس طرح سے چل رہی ہے اور آج جس طرح سے سائفر کا شورا, بیرسٹر عامر حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا, رہنما پیپلز پارٹی ہیں یہ. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سیاسی صورتحال, سیاسی گرما گرمی عروج پہ, اب اس پہ آج آپ نے ایک بیان دیکھا, سائفر کہانی جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. سر آلریڈی جو تحقیقات چل رہی ہیں اور کیسز چل رہے ہیں, اس بیان کا کتنا جو ہے وہ اثر ان پہ پڑے گا؟ دیکھیے کیسز تو اپنی اپنی نوعیت کے ہیں اور جو بھی کیسز ہیں وہ اپنے مطابق قانون راستہ لے گا. اس کا جو اثرات تھے, اثرات تو ملک پہ اس کے پڑ چکے. جب یہ طوطا کہانی, سائفر کہانی کی شکل میں شروع کی گئی تھی, اثرات پڑے تھے. اور لیکن آج الحمدللہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی محنت سے اور اس گورنمنٹ کی جدوجہد سے ہم ان کے بہت سے اثرات سے نکل چکے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یو ایس کے ساتھ رابطہ رہا, وہاں کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ رہا, اور ساری ایک تعلقات کو دوبارہ سے بحال کیا گیا. لیکن اس سائفر کہانی نے ملک کی سالمیت کو جو نقصان پہنچایا ہے, اس پہ تو بہرحال اب کیسز بھی بنیں گے. ابھی تو یہ بڑی ابتدائی سٹیج ہے, لیکن جس طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بہت مضبوط ایک نیکسس کو میرے خیال سے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب, فارمر پرائم منسٹر کے, اور ان کا آڈیو لیکس میں بھی ان کا آپ کو پتا ہے کہ پورا ان کی آواز آئی اور پورا وہ جو ڈرامہ تھا کہ ہم اسے کھیلیں گے سائفر کے ساتھ, اور اس پہ ان کی بھی شامل ہوتی تھی تجاویز اور آگے بڑھتا گیا. تو وہ جو ایک یہ نیکسس جو اب ظاہر ہو رہا ہے, اس کا جو پاکستان کے اندر جو اثرات ہوئے ہیں, اس سے جب یہ کیسز بنیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی نارمل کیس ہوگا. اس میں سیکرٹ ایکٹ بھی آئے گا, اس میں آپ کے اوتھ کی خلاف ورزی کی بھی بات آئے گی. یقیناً بیرسٹر صاحب ایسا ہی ہوگا, لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پہلے دن سے ہی سائفر بیانیے کو جھوٹ قرار دیتی. چیئرمین پی ٹی آئی پر سفارتی تعلقات خراب کرنے کا الزام بھی انہوں نے لگایا. انہوں نے کہا کیا تھا وہ ذرا سنتے ہیں. تو یہ تھا مریم نواز کا موقف پہلے دن سے سائفر کہانی کو لے کر. بہرحال اس افسانے, اس فراڈ کی حقیقت جو ہے وہ آج کھلی بھی ہے اعظم خان کے بیان کے ذریعے. ایک مختصر سا سوال میں چاہوں گا, میرے دونوں معزز مہمان رانا صاحب بھی اور بیرسٹر صاحب بھی اس کو دے دیں. رانا صاحب, آپ کو نہیں لگتا قسمت کی دیوی مہربان ہوئی ہے؟ گزشتہ کچھ دنوں سے سعودی عرب سے پیسے آئے, یو اے ای سے پیسے آئے, آئی ایم ایف کی ڈیل لاک ہو گئی, چین نے قرض رول اوور کر دیا, اعظم خان آئے 164 کا بیان دے گئے. کیا چکر ہے, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ آج کل؟ نہیں, یہ پروسیس جو ہے یہ چلنا ہی تھا, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ لیٹ ہو گیا ہے. جتنے کیسز بن چکے ہیں, اس کے علاوہ بھی جو بہت سیریس کیسز ہیں, اس میں ابھی تک ٹرائل مکمل ہو جانا چاہیے تھا. اس لیے میرے نظر میں یہ بہت ڈیلے ہوئی ہے ساری کی ساری پروسیس. اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے تھا. قوم کے پیشنس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کے اپنے اثرات ہیں. ایک طرف وہ معاملہ لوگ یکسوئی سے اپنی محنت کریں ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کی عزت کے لیے اور خوشحالی کے لیے, کیونکہ ان کا وجود جو تھا ایک انتشار کا ذریعہ بنا اور تمام شعبوں میں ایک بے یقینی کی صورتحال رہی. جب سے جو معاملہ ٹھیک ہوا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر نے, فارن منسٹر نے, سب نے, فائنانس منسٹر نے ایک کوشش کر کے
एग्रीमेंट हुआ, अगरचे हमारे लिए बहुत ज्यादा लेकिन इस तौर पर आपने इसमें दिन रात, बल्कि जैसे वजीर आजम कहते हैं शबाना रोज कोशिशों से आपने ये मकाम पाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इस बीच मैं बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊं उससे पहले हमाद अजहर का एक ट्वीट है। बिल्कुल उबैद, मैं एक मिसाल देना चाहूंगी कि कुछ पत्ते ऐसी भी पेवस्ता हैं शजर के साथ, उन्हीं में से एक हमाद अजहर हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया है और एक बार फिर चीफ जस्टिस जो हैं उनसे साइफर मामले की आज़ादाना तहकीकात का उन्होंने मुतालबा कर दिया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि साइफर की वसूली के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स और प्रेस रिलीज को भी इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो वही बात जो हम पहले कर रहे थे कि इंक्वायरी का एक बार फिर से मुतालबा किया गया है हमाद अजहर की जानिब से, तो उनकी जानिब से एक ट्वीट भी किया गया है और ट्वीट हम अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं किस तरह से उन्होंने कहा है कि अब इस पूरे मामले की दोबारा एक दफ़ा मुफस्सल तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात के बाद ही वाज़ेह होना चाहिए। आज जो बयान सामने आया है साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का, तो हमाद अजहर की ये यकीनी तौर पर आप समझना ये है कि हमाद अजहर ने पता नहीं ये ट्वीट अपने चेयरमैन से पूछ के किया या नहीं किया, क्योंकि वो अदालत में ये कहते हैं कि साइफर की तहकीकात रुकवा दें। बैरिस्टर साहब पता नहीं है तहरीक इंसाफ किस तरह से चेयरमैन कहते हैं रुकवा दें, ये कहते हैं तहकीकात कर लें, हो पता नहीं क्या रहा है। और ऐसे में आपके पास देखें बनी बनाई बॉलें आ रही हैं, आप छक्के चौके मार रहे हैं, क्या क्या गेम है, जरा समझाएं तो सर सादा अल्फाज में हमें भी। देखिए बनी बनाई गेम्स क्या आनी है, ये बॉल्स क्या आनी है। असल में पाकिस्तान के अंदर जो पिछले चंद सालों में फ्रॉड किया जा रहा था और एक ऐसे किरदार को उभारा गया यहाँ पे और एक ऐसे सियासी फितने को परवान चढ़ाया गया जिसका नतीजा रियासत ने और रियासती इदारों ने देखा है। देखिए ये जो फरमाइशें हैं इनकी एक फर्द के साथ, एक इदारे के सिर्फ एक फर्द के साथ कि वो अकेला संभाले और उसके दो हम ख्याल 2-3 लाडले ब्लू आइड जजेस बैठ जाएं, ये भी सितंबर तक का है। देखिए सितंबर के दूसरे वीक के बाद ये फरमाइश किस तरफ जाती है। असल में पाकिस्तान के अंदर ये इदारों के साथ जो खेला जा रहा है और जो एक शख्स को इतना ब्लू आइड बना दिया गया है कि अब कहानियां खुल रही हैं, आपके सामने है ये सारा मीडिया अब ये चीजें देख सकता है, साइफर से लेके और करप्शन तक और तोशाखाना तक और जितने भी ड्रामे हुए हैं, उसके बावजूद सैकड़ों केसेस बन चुके हैं, 100 से ज्यादा। लेकिन ये वाहिद लाडला शख्स है कि जिसे अरेस्ट ही नहीं किया जाता, और अगर ये अरेस्ट हो भी जाता है तो इसे गुड टू सी यू और बेस्ट ऑफ लक करके कहा जाता है कि कॉफी शॉफी पिए, गपशप लगाएं दोस्तों के साथ और घर वापस चले जाएं मर्सिडीज के अंदर। तो मैं समझता हूँ क्या यह पाकिस्तान के पहले इससे जो मुंतखब वज़ीर आज़म आते रहे हैं, लीडर आते रहे हैं, क्या उनके साथ ये सलूक हुआ है? पाकिस्तान ने जिस शख्स ने आइन दिया था, रहनुमा पीपल्स पार्टी बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, राना साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और साइफर कहानी के बारे में ही बात हो रही थी। लेकिन अभी शामिल करेंगे हम कुछ अहम खबरें सुपर 20 में। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में खातून जज को धमकी देने का केस, चेयरमैन पीटीआई ने मकामी अदालत के रूबरू माफी मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से राबता, शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात का अहवाल बताया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात, मुत्तहिदा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही लाहौर से अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल, जेल ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही को सुबह सवेरे कैंप जेल से अडियाला जेल लेके जाया गया। रावलपिंडी में 190 मिलीमीटर से ज़ायद तूफ़ानी बारिश, नाला लई में तुगयानी के पेश नज़र सायरन बजाए गए, फौज के दस्ते नाला लई पर तैनात। रावलपिंडी में गोल्डा मोड़ चौक पर ज़ेरे तामीर अंडरपास की दीवार गिरने से 11 मजदूर दबकर जाँ बहक, 5 को जिंदा निकाल लिया गया। फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल का केस, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए, लियाकत हुसैन केस में आईनी तरमीम के जरिए फौजी अदालतें कायम की गईं। कराची में चीनी महंगी 145 से 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी, पंजाब में भी चीनी के दाम बढ़ने से अवाम परेशान। पेशावर में FC की गाड़ी पर खुदकुश हमले की तहकीकात जारी, धमाके की FIR के लिए JIT की मुशावरत। कलअदम TTP के योब हमले में अमरीकी हथियारों और दीगर सामान इस्तेमाल करने का होशरुबा इंकशाफ, दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का छोड़ा हुआ जदीद असलहा इस्तेमाल किया, तस्वीर जारी। 19 जुलाई कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक का दिन, इस दिन का मकसद भारत के गैर कानूनी कब्जे से आज़ादी के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद की तजदीद करना है। क्रिकेट के दीवानों के लिए खुशखबरी, एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान आज होगा, सरबराह
PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ लाहौर में एशिया कप शेड्यूल का ऐलान करेंगे। तो बहरहाल सूरत हाल आपके सामने है। दिन भर की जो मोटी मोटी 20 खबरें हैं वो भी आपने जान ली हैं। आलमी मालियाती इदारे से हमारा मुआहिदा हो गया है और अब इस मुआहिदे की तफसील भी सामने आ रही है कि हमने साइन अप किस चीज़ के लिए किया है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी मज़ीद सख्त भी करना होगी, महंगाई कम करने के लिए इसमें सख्ती लाना होगी, साथ ही साथ इंटर बैंक और ओपन मार्केट का जो फ़र्क है उस पर भी एक कैप लगा दिया गया है कि वो कितना होगा, कैसे होगा। तो बहरहाल मामलात अब हो गए हैं दिलचस्प, क्योंकि वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे थे कि कोई हलवा या खीर नहीं है, लेकिन ये हलवा या खीर क्यों नहीं है, हलवा या खीर क्यों नहीं है, ये कल IMF ने हमें बताया। अच्छा, एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, वो देख लेते हैं। आप पूरा समझाना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं समझा दें। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जी जनाब, अभी मजीद डू मोर की जरूरत है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान तय मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक स्टेट बैंक को खुद मुख्तार और आज़ाद बनाना होगा। पाकिस्तान को इस पर अमल करना होगा। IMF ने वाज़ेह कर दिया है कि प्रोग्राम के दौरान किसी भी तौर पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद सख्त करना होगा। नए इकदाम उठाने और पॉलिसी में तब्दीली के लिए IMF से मुशावरत करना जरूरी होगा। ज़राअत और तामीरात के शोबों पर टैक्स लगाना होगा। अब किसी को नई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। पाकिस्तान मुआहदे के तहत नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम जारी नहीं करेगा। तवानाई पर सब्सिडी कम करना होगी, जबकि रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा दरामदात पर भी पाबंदी हटानी पड़ेगी। तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड बढ़ाने का वादा भी इकदामात में शामिल है। करेंसी की शरह तबादला मार्केट पर मुनहसिर होगा। डॉलर के ओपन और इंटरबैंक रेट में 1.25% से ज्यादा फर्क नहीं होगा। इसी तरह बिजली की कीमतें बढ़ाने को नोटिफाई करना होगा। IMF ने वाज़ेह किया है कि प्रोग्राम पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग जारी रहेगी। तो बहरहाल IMF के साथ हमारा जो मुआहिदा है उसकी तफसील आपके सामने आ चुकी है। डॉलर से मुतालिक भी हम बात करेंगे कि इसको किस तरह से काबू पाना है, लेकिन बहरहाल काशिफ अनवर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उनसे ज़रा मामलात को समझते हैं कि IMF ने मना कर दिया है, कोई सब्सिडी नहीं देनी, कोई नया रिलीफ नहीं देना। आज एक बहुत बड़ा इश्तिहार तमाम ही अखबारों में मौजूद था कि किस तरह से जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी खासतौर पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वो किस तरह से मुतासर हो रही है। तो काशिफ साहब से सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। काशिफ साहब, इंडिया और बांग्लादेश के साथ आज मवाजना हुआ, इसकी तफसील मैं ज़रा आपसे बात करके आगे चल के दिखाना भी चाहूँगा लोगों को। हम किस तरह से फिर अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लेकर चलें IMF की इन सख्त शराइत के साथ डॉलर कैसा होगा, स्टेट बैंक कैसा होगा, हम सांस कितना लेंगे, ये सब कुछ तो हमने तय कर लिया है IMF के साथ। अब हम ब्लूम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो हम डिफ़ॉल्ट से बचे हैं, पहले तो इस बात को अप्रिशिएट करना होगा कि हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। दूसरी बात यह है कि हम किन कंडीशंस पे डिफ़ॉल्ट से बचे हैं। अल्टीमेटली अगर हमने IMF ने हमारा साथ दिया, IMF ने हमारे तमाम चीज़ों को मान लिया है, रिलीज़ कर दी हैं पेमेंट्स, तो उसने आसानी से नहीं किया होगा, बहुत कड़ी शराइत रखी हैं IMF ने। अब जो आपका सवाल है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी, तो अगर आप मेरी ज़ाती ओपिनियन लें तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को मुस्तकबिल करीब में बढ़ा ही नहीं सकते हैं। हम अपनी इंपोर्ट्स को जरूर, अब हमें करना क्या है, हमारा इस वक्त जो हमारा प्रायोरिटी लिस्ट में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना नंबर 1 है और इंपोर्ट्स को कम करना नंबर 2 है। हमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को चेंज करना है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने को नंबर 2 पे लाना होगा और इंपोर्ट्स को कम करने को नंबर 1 पे लाना होगा। बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बाय कटेलिंग योर इंपोर्ट्स। आपकी जितनी एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स हैं, लग्जरियस इंपोर्ट्स, ठीक है मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ रहिएगा। बिलावल भुट्टो एक तकरीर से खिताब कर रहे हैं, वो बिलावल भुट्टो सुनते हैं। This survey exercise received an overwhelming feedback and provided critical insight on issues and challenges confronting the service. The key areas identified for improvement include the conditions of service, internal communication, decision-making processes, nimble organizational structure, career development framework, and technology integration, among others. Ladies and gentlemen, let's face it, the world is changing at lightning speed. Technological advancements, shifting power dynamics, and interconnectedness have become the new norm. We are here to lead the way, to embrace the change, and to create a ministry that is agile, robust, and ready to tackle any global challenge that comes our way.
Today, I was briefed by my colleagues on the overall status of the reforms process at the Ministry of Foreign Affairs. And I want to share with you an update in this regard on reform actions that we have undertaken. There are a total of 51 initiatives relating to various work streams in the ministry. 19 of those are fully implemented, 3 are partially completed, and 29 are on track for completion. These relate to areas such as automation and digitization of functions pertaining to human resources, administration and finance, as well as communication and security, logistics, career development, and mobility framework, knowledge management, public diplomacy, consular and protocol services, and last and not least, training facilities at the Foreign Service Academy. A ministry that works like a well-oiled machine where outdated procedures and internal inefficiencies are relics of the past. This is our aim. A ministry that communicates seamlessly by removing outdated means to more efficient and paper-smart options, breaking down silos and barriers between headquarters and our missions abroad. A ministry that is not bound by bureaucratic red tape, but operates with speed, efficiency, and effectiveness. A foreign service that is equipped to deliver on a people-centric, development-focused, and peace-orientated diplomacy. We have achieved remarkable milestones in recent times. For example, Pakistan's early exit from the FATF grey list, our key role in creating the Loss and Damage Fund at COP27 for countries impacted by climate change related calamities, global recognition of Pakistan's leadership at G77 plus China, as well as our stewardship of the OIC Chair of the Council of Foreign Ministers are some of the key diplomatic achievements. Bilaterally, we have reinvigorated our relationships, broken barriers, and formed new partnerships. To maintain our leadership, we must embrace the future. We must become a knowledge-based economy, fostering innovation and technology leadership. By leveraging technology, we can make our government more accessible, efficient, and responsive to the ever-evolving global dynamics and needs for our society. We will be willing to challenge the status quo. We must be willing to challenge the status quo. We cannot continue with business as usual approach if we are to achieve any breakthroughs in our objectives. So what does the change management reform entail? The change management reform is going to be our blueprint for success. It's about efficiency, about streamlining our processes, eliminating unnecessary steps, and ensuring ease of doing business. It's about leveraging modern technologies to unlock new levels of productivity and business continuity. It's about putting the well-being of Pakistani citizens abroad at the forefront, ensuring their safety and providing them with the support they need. It is about empowering our personnel. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो इस वक्त एक सेमिनार से ख़िताब कर रहे हैं और वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी, उसके अहदाफ़ क्या हैं और अब तक क्या कुछ अचीव किया है, उस पर वो बात करें। काशिफ़ साहब से हम बात कर रहे थे। काशिफ़ साहब, तो फिर आपकी जो गुफ्तगू थी वो हमने यहाँ पर इंटरप्ट की कि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने को नंबर 1 नहीं करना, इम्पोर्ट्स को कम करने को नंबर 1 करना है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में फिर अगर एक्सपोर्ट को हम नंबर 2 पे ले जाते हैं कि उसको बढ़ाना है और ये हमारा प्रायोरिटी नंबर 2 है, फिर अखबारों में पूरे आधे सफ़े के इश्तिहार आते हैं, लोग तजावीज़ देना शुरू कर देते हैं, उनके एक तरीक़ाकार है शिकायत करने का। उस सेक्टर को, उस इंडस्ट्री को, उससे मुताल्लिक़ लोगों को जिनका रोज़गार है, रोज़ाना की बुनियाद पर डेली वेजर्स हैं, महीने की तनख्वाह है, वो कैसे पूरा होगा? वो उसको फिर बंद भी तो नहीं किया जा सकता ना? देखिए, मैंने ये तो कहा ही नहीं है कि आपने उसको बंद कर देना है। मैंने तो ये कहा है कि आपको अपनी सिर्फ प्रायोरिटी को चेंज करना है और बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाय लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करना। अब बात ये, लेकिन इसके इन तमाम बातों के कताए नज़र आप मुझे ये बताइए, या मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे तमाम रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं। कॉटन जो आपकी 15 मिलियन बेल्स की आपकी लोकल प्रोडक्शन है, इस साल शायद 9 मिलियन बेल्स हो जाएं। पिछले साल तो 4-4.5 मिलियन थे, यानी कि 10 मिलियन बेल्स आपने इंपोर्ट की थी। 20 से 25 बिलियन डॉलर्स का आप फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। क्या हमने आज भी ये सोचा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, और क्या हमने डैम्स और वाटर रिजर्वॉयर्स और क्या सोलर की तरफ जाने का? अभी मैं बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच सुन रहा था तो मैंने पॉइंट्स थोड़े से नोट किए। उन्होंने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात की है।
انہوں نے ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی بات کیا, انہوں نے گلوبل چیلنجز کی بات کیا, انہوں نے ہیومن ریسورس کی بات کیا, انہوں نے کیریئر ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے. مجھے یہ بتائیں جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے, کیا ہم نے اس کے متعلق سوچا ہے کہ ہم نے کیا کرنے کے لیے جانا ہے؟ پچھلے سال بہت سی ایسی باتیں ہیں کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں ویژن تو ہمارے پاس امپلیمنٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک طرف عبید IMF کی کڑی شرائط ہیں, تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے ناگزیر ٹیکسٹائل کا شعبہ بھی دم توڑا ہے, جس طرح سے آپ نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. ٹیکس بڑھنے اور ریلیف نہ ملنے پر پاکستانی ایکسپورٹرز بھی خاصے پریشان نظر آتے ہیں. اس حوالے سے ایک پیکیج ہمارے پاس موجود ہے, ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں. خراب ملکی معیشت, صنعت کار بھی پریشان, برآمدات بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہیں. ملکی برآمدات کے 60% والے شعبے ٹیکسٹائل کا مدعا وزیر اعظم کو بھی پیش کر دیا گیا, جس میں بتایا گیا کہ عالمی ٹیکسٹائل مارکیٹ میں پاکستان کا حصہ 2.2% سے کم ہو کر 1.7% ہو گیا ہے. ٹیکسٹائل برآمدات مالی سال 2022 میں 39.59 ارب ڈالرز تھیں, جبکہ 2023 میں 35.21 ارب ڈالرز رہیں. عالمی خریداروں کو قیمت اور وقت پر مال بنا کر دینا شدید متاثر ہے. ٹیکسٹائل برآمدات میں بھارت اور بنگلہ دیش اپنا حصہ بڑھا رہے ہیں. پاکستانی ایکسپورٹرز کی جانب سے جاری موازنے کے مطابق بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل پالیسی سے پاکستانی ایکسپورٹرز مقابلہ نہیں کر سکتے. پاکستان کی برآمدات میں دن بدن کمی آ رہی ہے. مالی سال 2022-23 میں بھارت کی برآمدات 770 ارب ڈالر تھیں. مالی سال 2022-23 میں ہی بنگلہ دیش کی برآمدات 64 ارب ڈالر تھیں, جبکہ مالی سال 2022-23 میں پاکستان کی برآمدات 35 ارب ڈالر رہیں. موازنے میں دیگر ممالک کے صنعتی ترقی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے متعلق بھی حکومت کی توجہ دلائی گئی. اگلے 5 سالوں میں بھارت ٹیکسٹائل کے شعبے میں 25 سے 55% فکسڈ کیپٹل سبسڈی دے گا. الیکٹرک ٹیرف میں بھی بھارت ٹیکسٹائل کے شعبے میں ریلیف دے گا. سولر پاور پلانٹس کے لیے بھارت ٹیکسٹائل کے شعبے کو فنڈز بھی مہیا کرے گا. اس وقت پاکستان میں شرح سود 22% ہے, جبکہ بنگلہ دیش میں شرح سود 6% اور بھارت میں شرح سود 6.50% ہے. تو یہ ہے وہ صورتحال. کاشف صاحب, آپ کے سامنے بھی ہم نے جو ہے وہ تازہ کر دی. یہ صبح کے اخباروں میں پورا ایک ہاف پیج کا اشتہار تھا. ڈیفینیٹلی بڑا توجہ طلب ہے, لیکن اس کو حل کس طرح سے کیا جائے. اچھا, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا جو میں نے اپنے سوال میں پوچھا تھا, جسے آپ نگیٹ کر رہے ہیں. ایکسپورٹ انڈسٹری کو اگر ہم سبسڈائز نہیں کرتے اور ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ ڈیفینیٹلی گرو نہیں کرتی اور اپنے جو ٹارگیٹس ہیں انہیں اچیو نہیں کرتی, تو پھر ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے پاور لومز کو تالے لگتے ہیں, کس طرح سے مزدور گھروں کو چلے جاتے ہیں. ہاؤ کین وی میک شور کہ وہ جو وہاں پر ڈیلی ویجر ہے یا وہاں کا جو پرماننٹ امپلائی ہے وہ چلتا رہے, کیونکہ پھر انڈسٹری تو بند ہو جائے گی نا جب آپ نے اس کے ساتھ ٹیگ لگا دیا کہ ایکسپورٹ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. دیکھیں, میں جس طرح ہم باقی آپشنز کو ڈسکس کر رہے ہیں, میں بھی ایک آپشن ڈسکس کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ آپ کے اگر آپ اپنی کرنسی کو اسی طرح سے ڈیویلیو کرتے رہیں گے تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ 22% انٹرسٹ ریٹ کر دیں گے, آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ 35% انفلیشن کا ریٹ کر دیں گے, آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ امپورٹ سپورٹ کے اوپر کلیئر نہیں کرنے دیں گے, آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ LCs نہیں کھولیں گے, آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. میں جو اس وقت بات کر رہا ہوں وہ کرنٹ اکنامک سچویشنز پہ بات کر رہا ہوں, میں فارمولا نہیں بتا رہا. میں آج کل کے حالات میں بات کر رہا ہوں کہ چونکہ آپ کے پاس شارٹ فال ہے ڈالرز کا. اب اگر میں یہاں بتانا چاہوں آپ کو کہ پچھلے سال کا اور اس سے پچھلے سال سے آپ کے فورن ایکسپیٹریٹس پاکستانی سے نے $5 بلین کم بھیجا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے ملک کے اندر پیسے نہیں بھیجے, لیکن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے آپ کی, آپ کے ریمیٹنسز کم ہو گئے ہیں. چھوڑ دیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو اتنی ہوتی نہیں, لیکن جو آپ کا $5 بلین کا ہے جو آپ کی کٹی میں آنے تھے وہ پیسے آپ کے ملک کے اندر آئے ہیں. وہ بھی سر وہ انٹر بینک اور جو اوپن مارکیٹ ہے نا اس کے ڈیفرنس نے ٹھیک ہے. اور عبید, یہ تو وہ مشکل باتیں ہیں, کاشف صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا, یہ تو وہ مشکل ذرا باتیں ہیں جو عوام کی سمجھ سے باہر ہیں. لیکن عام عوام کے مسائل کیا ہیں کہ بنیادی جو ضروریات ہیں وہ انہیں ملیں, مہنگائی ذرا کم ہو. IMF سے معاہدہ تو ہو گیا لیکن اس کے باوجود عوام پریشان اور مایوس نظر آ رہے ہیں. شہری کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی کی شرح میں کمی ہونی چاہیے اور ان کو جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ ملنی چاہیے. سنتے ہیں ذرا شہریوں کی دہائی. عوام کو تو سچ لاس ہی کنٹینیوسلی ہو رہا ہے, چاہے وہ فیول کی پرائسز لے لیں آپ یا آپ بجلی کے ریٹس کے لے لیں جو کہ کنٹینیوسلی بڑھے جا رہے ہیں. عوام تو پریشان ہی ہے. روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے اوپر بہت برا اثر پڑا ہوا ہے. گاڑی والا موٹر سائیکل پہ آ گیا ہے, پیٹرول مہنگا ہے, روزمرہ کی اشیاء مہنگی ہے, تو اس میں تو ہمارے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو IMF نے جو قرضہ دیا ہے یہ تو ان کے لیے جنہوں نے قرضہ لیا ہے. ایسی کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہونا ہے. تو عوام تو خیر
یہ وہ سیاستدان ہے جو کافی عرصے سے اس ملک میں خاندان در خاندان جو ہے وہ حکمرانی کرتے ہوئے آئے ہیں. ان کی عیاشیاں ہیں, پراپرٹیز باہر بناتے رہے. یہ IMF کا جو پیسہ ہے, آپ یہ بتائیں کہ کبھی ڈائریکٹلی عوام پہ لگا ہے؟ کبھی بھی نہیں لگا. یہ ان کی اپنی عیاشیوں پہ لگا ہے اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام بھگتتے ہیں. جتنے مرضی ڈالر آ جائیں, جب تک حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی, اپنی افسرشاہی میں کمی نہیں لائے گی, تو میرا نہیں خیال جو ہے نا کوئی عام آدمی کو تب تک ریلیف مل سکے. IMF سے معاہدہ ہونے کے بعد سب سے پہلا جو عوام کو وہ مہنگائی کا بم گرا, وہ 5 روپے بجلی مہنگی ہو گئی. ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں لوگوں کے, ہر چیز پہ امپیکٹ آ رہا ہے. ابھی الیکٹریسٹی پہ کہ الیکٹرک نے اس پہ ٹیرف بڑھا دیا ہے, جس کی جو اس کا امپیکٹ عوام پہ ہی پڑے گا. قرضہ آتا ہے وہ بندن ہمارے اوپر آتا ہے کہ ہم کو وہ اتارنا ہوتا ہے, تو وہ پیٹرول پہ آ گیا یا مہنگائی ہمارے جو ہے گھر کے راشن پہ آ گیا, کوئی مطلب وہ ہمیں اتارنا پڑتا ہے ٹیکس جو ہم اوپر دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملتا اس سے. آپ کے آنے والے بچے بھی مقروض ہیں, ان کے آنے والے بچے بھی مقروض ہیں, اور ہماری تو حالات تو وہی کہ وہی ہے, ہماری تو کوئی بھی حالت ٹھیک نہیں ہوگی. تو عوامی رائے آپ لوگوں نے جان لی کہ عوام کس طرح سے پریشان ہیں, اور IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں انہیں لگ رہا تھا کہ بہتری آئے گی, لیکن بہتری کی کوئی صورت ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہی. ایک دفعہ پھر سے لیے چلتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی گفتگو سنتے ہیں. For us to compare their performance, but compare their performance with their peers, and I think that's important. Digitization is also an area where we made a lot of progress, and we introduced a human resources management system for more effective human resources and career planning. The system has already been designed. Data entry in respect to offices has been completed. Hosting facility at the NTC has been arranged, and the issuance of individual offices' IDs and passes are being generated by NITB. In phase 2, staff will be included in the HRMS system. So this is also our digitization initiative, particularly for human resource management, is also something that we managed to complete, and that where we believe is very important. It leads us not only towards a paperless system, but again, it's important for quantitative analysis of people's performance. We've had financial issues consistently at the ministry, and I'm happy to report that we've managed to overcome them. Finance division. تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی گفتگو آپ سن رہے ہیں. کاشف انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو IMF معاہدے کے بعد اوور آل انڈسٹری کے مسائل اس پر انہوں نے بات کی. کاشف صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. وقت کی کمی ہے, ہمیں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم نیوز آر کے اگلے گھنٹے کے ساتھ واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. اور ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں, اہم خبریں آپ نے جانی, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج خبروں کی بھی جو سرخی رہی وہ سائفر کے حوالے سے ہی رہی. سائفر سازش کی بات ہو رہی تھی. سائفر سازش کا جو بیانیہ ہے آج گزشتہ حکومت کے انتہائی اہم سرکاری افسر اور سابق وزیر اعظم کے جو دستے راست سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے انکشافات کے ساتھ ہی اب دم توڑ گیا ہے. گزشتہ دور حکومت کے جانے کو سابق وزیر اعظم نے امریکی سازش کہتے ہوئے 27 مارچ 2022 کے اسلام آباد جلسے میں یہ خط لہرایا, جسے آج اعظم خان نے من گھڑت قرار دے دیا ہے. اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے آپ یہ رپورٹ دیکھیے پھر اس پر فردر بات کرتے ہیں. سائفر کہانی میں نیا موڑ. سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری نے چونکا دینے والے انکشافات کر دیے. امریکی سائفر کو سازش اور من گھڑت قرار دے دیا. اعظم خان کا یہ بیان کہ سائفر کہیں باہر سے نہیں آیا بلکہ یہیں تیار ہوا, اس حد تک خطرناک ہے کہ سابق وزیر اعظم نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے ملکی سلامتی اور دفاع کو ناقابل تلافی حد تک نقصان پہنچایا. یہی نہیں, سابق وزیر اعظم نے سائفر کی اوریجنل کاپی بھی خلاف قانون اپنے پاس رکھ لی, اور جب اعظم خان نے وہ سائفر مانگا تو سابق وزیر اعظم نے 9 مارچ کو یہ کہہ دیا کہ سائفر گم ہو گیا ہے. پھر یہی اوریجنل کاپی 27 تاریخ کے جلسے اور 28 تاریخ کے ایک اہم اجلاس میں سامنے آ گئی, جبکہ اس سے بڑھ کر سنگین نوعیت کا جرم یہ ٹھہرا کہ سابق وزیر اعظم نے اس سائفر کی زبان بدلی اور اسے توڑ مروڑ کر اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا, اور ملکی اداروں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کیا, جبکہ اپنے سیاسی مخالفین کو
गद्दार तक करार दे दिया। आजम खान के बयान के अहम निकात के मुताबिक साइफर को देखकर चेयरमैन पीटीआई ने उसे एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के खिलाफ बयानिए के लिए इस्तेमाल का कहा गया साइफर से तहरीक अदम एतमाद में गैर मुल्की शमूलियत की तरफ तवज्जो दिलाई जा सकती है। साइफर की कॉपी चेयरमैन पीटीआई ने अपने पास रखी, जब अगले दिन मांगा तो कहा गुम हो गया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा साइफर को अवाम के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। 28 मार्च 2022 को बनीगाला इजलास में साइफर की मास्टर कॉपी को पढ़कर सुनाया गया। 30 मार्च को काबीना इजलास में साइफर दोबारा पढ़ा और काबीना को ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीटीआई से गुम होने वाला साइफर वजारत खारजा में वापस नहीं दिया गया। तो ये है साइफर कहानी। किस्सा मुख्तसर ये कि बताया गया बाकियों ने साजिश की, लेकिन पता ये चला आखिर में कि ये एक अफसाना था जो कि वज़ीर आज़म हाउस में ही तैयार हुआ। एक फ़्रॉड जिसके कई किरदार हैं, आज आज़म खान ने उन्हें बेनकाब कर दिया। झूठ का ये पुलंदा आज जब खुला है तो हम इस हुकूमत के उस वक्त के इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी आज इंगेज करते हैं, बात करते हैं। रेहान हाशमी साहब हमें कराची से वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। रेहान भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप चश्मा लगा के अभी साइफर ही पढ़ रहे थे, आपको दिखाया था उस वक्त आप इत्तेहादी थे, आपको बताया था लिखा हुआ क्या है, या आपको भी कहा था बस ठीक है हो गया मान लो मैंने कह दिया? रेहान भाई आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है मसला है, लाइन कहीं और से मिलती आ रही है इसलिए आपकी आवाज़ नहीं आ रही। राना सनाउल्लाह का आपसे पहले हम बयान सुन लेते हैं। राना सनाउल्लाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनको सुन लेते हैं वो क्या कह रहे थे। अपने सियासी और ज़ाती मफाद के लिए खेल खेला और साइफर की बुनियाद पे ड्रामा एक ढोंग रचाया और एक ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा जो है इसे हर कीमत पे मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मफादात के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों ने अब खुद ही जो है वो एतराफ़ जुर्म जो है वो कर लिया है। ये बयान ये भी साबित करता है कि 9 मई उसी का एक ये तसलसल है। ये टोला की मफाद के ख़िलाफ़ जो है ये साजिश कर रहा था, ये मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में न सिर्फ मुलव्वस था बल्कि इनके ताने बाने जो हैं वो मुल्क से बाहर भी थे। तो वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू है जवेरिया, देख लें। अब ये मामला जैसे इरफान कादिर साहब कह के गए ना कि आइन को पटखने पर आर्टिकल 6 लगेगा, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 6 और एक कॉम्बो बना के ये समझ लें कि ये इट्स द लास्ट नेल इन द कॉफिन। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो यही कह रहे हैं कि साइफर कहीं गुम भी नहीं हुआ, वो साबिक वज़ीर आज़म साहब के पास। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। वैसे ही ओवरऑल जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें खासी हलचल है और आइंदा जो 2-3 महीने हैं वो खासे इंपॉर्टेंट है। इसमें अब ये साइफर कहानी भी सामने आ गई है, तो देखना है कि सियासी मंजरनामा जो है वो कहाँ तक पहुँचता है और जैसे जैसे मंजरनामे में जो तब्दीली आएगी न्यूज़ रूम के तवस्सुत से हम अपने नाज़रीन तक तो पहुँचाते ही रहेंगे। यकीनी तौर पर हमारी यही कोशिश है और सिर्फ हम आप तक पहुँचा नहीं रहे बल्कि उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रेहान हाशमी साहब आ गए हैं। रेहान भाई आपसे पूछता हूँ, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी मुझे आपको आपकी आवाज़ आ रही है। सर वो साइफर आपने देखा था नहीं देखा था? मेरे पहले जुमले का भी आपने पता नहीं लुत्फ लिया नहीं लिया, लेकिन बहरहाल साइफर आपने देखा नहीं देखा था ये तो बता दें। मैंने आपका पहला जुमला भी सुना था। देखें जनाब, हम तो पहले रोज़े अव्वल से ही कहते आ रहे हैं कि अमूमी तौर पे ऐसी प्रैक्टिसेस होती नहीं है कि कोई सफारतकार के ज़रिए कोई रिटर्न में कोई साजिश कर रहा हो। हाँ ये ज़रूर है कि नोट्स वगैरह नोटिंग दी जाती है सक्सेसर्स, और ये बात वाज़े पहले भी हो चुकी थी कि खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए, सिंपैथी क्रिएट करने के लिए और मुल्क के एक अहम इदारे के ख़िलाफ़ लोगों को मुतहर्रिक करने के लिए एक बयानी बनाया था जो वाज़े हो गया। अब अमूमी तौर पे होता ये है कि देखें जिस तरह का बयानिया बनाया गया उससे ना सिर्फ डोमेस्टिकली, लोकली, इंटरनेशनली की जग हसाई होती रही और बैनुल-अक़वामी तौर पर जो कुछ लोग कह रहे हैं वो आपके सामने है। अच्छा, आपकी लड़ाई अगर अंदरूने खाना है, आप सियासी जद्दोजहद करें, लेकिन साजिश के ताने बाने बुनकर हमारे पास चंद इदारे तो हैं जिसके ऊपर हम फ़ख्र करते हैं। आप रही सही कसर पाकिस्तान की रेपुटेशन अपने उस बयानिए की बुनियाद के ऊपर सिर्फ अपने इख्तिदार की खातिर ये जुम्मे का खुतबा पढ़ाने के लिए इतनी तगदो थोड़ी कर रहे हैं भाई। ये वज़ीर आज़म बनने के लिए, इख्तिदार के हसूल के लिए जायज़ नाजायज़ वो तमाम तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे थे। जब ये इनके चहीते इन्होंने बनाया हुआ था और ये क्लेम करते थे जब तक के
सब कुछ सही था। आज जब न्यूट्रलिटी के ऊपर भरपूर तरीके से बात की जा रही है, देखिए मुल्क कैसे आएगा बेहतर अंदाज में, जमहूरी अक़दार कैसे पनप पाएंगे कि जब तमाम इदारे अपना अपना काम करना शुरू करें। जब इदारे अपना काम करना शुरू करते हैं तो आप कहते हैं कि सपोर्ट नहीं कर रहे। भाई इदारों को आप काम करने दें, आपके भरपूर सपोर्ट मैं ना रेहान भाई आपकी तरफ एक बड़ा इलेक्शन इंपॉर्टेंट सवाल आपकी बातों में से लाना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी साथी एंकर जवेरिया कुछ बताना चाह रही है। बिल्कुल, मैं अब उन नाजरीन को जो साइफर कहानी सुबह से सुन रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि साइफर कहानी है क्या और आखिर ये साइफर है क्या, इसका जवाब मैं उनको देना चाहती हूँ। एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, आइए देखते हैं। साइफर एक कोड लैंग्वेज है जिसमें सिफारती पैगामात को खुफिया अंदाज में तहरीर किया जाता है। साइफर कोडिंग को हर मुल्क पैगाम की हसासियत के तहत इस्तेमाल करता है ताकि दो ममालिक के दरमियान गुफ्तगू का किसी तीसरे फरीक को इल्म ना हो। साइफर का इस्तेमाल करते हुए एक मुल्क का दूसरे को पैगाम भेजना या खत किताबत करना एक मामूल की कार्रवाई है जिसे कमोबेश आज भी अक्सर ममालिक इस्तेमाल करते हैं। साइफर एक खुफिया दस्तावेज होती है और सिफारती आदाब के पेश नजर इस खत किताबत का गैर मुताल्लिका अफराद तक पहुंचना या इसे उनके सामने अफशा करना दोस्त ममालिक के नजदीक सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी तस्वुर होता है। रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइफर कहानी है क्या, साइफर है क्या, ये हमने बता दिया अपने नाजरीन को। रेहान साहब, अब सूरत हाल और बयानात जो हैं वो आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ही कुछ बयानात अब इस पे आ चुके हैं और हमाद अजहर साहब का ट्वीट भी आया है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर ऐसे है तो इस पर अब मुफस्सल तहकीकात होनी चाहिए। आपको लगता है कि तहकीकात होनी चाहिए? देखें, तमाम अमूर जो कि जिसकी वजह से मुल्क में इंतशार पैदा हुआ हो या मुल्क खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश की जाती रही हो या मुल्क के रेपुटेशन और हसास या नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया हो, तो ऐसे तमाम अमूर के ऊपर ना सिर्फ तहकीकाती कमीशन बैठना चाहिए बल्कि अनबायस्ड और जल्द अज जल्द शफाफ बग़ैर जानिबदार अंदाज में इसकी तहकीकात करके मंजर आम पर भी लेकर आना चाहिए। और जो इसमें मुलव्विस लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपने तहकीकात कर ली, रिपोर्ट्स आ गई, मुरतब हो गई और फिर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर ये कहाँ का इंसाफ होगा। अच्छा, इसमें रेहान साहब आप जो बात कर रहे थे ना आपसे कुछ देर पहले, जिससे पहले हमने बताया कि साइफर क्या है, मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब ये अदम एतमाद आ गई 8 मार्च 9 मार्च फिर 2829 फिर वो साइफर भी लहरा दिया। अदम एतमाद के आ जाने के बाद गालिबन आपकी वो रात गए जो मुलाकात हुई थी पार्लियामेंट लॉजेस में, उससे पहले तक आप भी कंफ्यूज थे, आपको पता नहीं था कि इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। तो अब आप दोबारा तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अपने जैसे नफीस लोग देख के? देखें, उस वक्त के वाक़यात में जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि पीटीआई के अपने ही अराकीन इनकी आज़ादी अक्सरियत पूरी करने में नाकाम होंगे। जब आपके यानी कि पीटीआई के लोग ही इनके साथ नहीं खड़े थे तो हमने तमाम हुकूमतों को खड़ा करने, सहारा देने का ठेका लिया हुआ है क्या? देखिए, तमाम जो भी आते हैं अपनी अपनी हुकूमत साजी के लिए जो मेजॉरिटी होती है उसके साथ इल्हाक करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन तय करते हैं। आप पीटीआई के लोगों की बात कर रहे हैं तो वो उन लोगों ने जब साथ दे रहे थे तो क्या कहा था साइफर के हवाले से, वो ज़रा सुन लेते हैं। अच्छा, एमक्यूएम से रेहान हाशमी साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही हैं। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। साबिक़ गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। रफ़ीक साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं आज एक बार फिर जो साइफर कहानी है वो बेनकाब हो गई है और अपने ही जो दस्ते राज थे साबिक़ वज़ीर आज़म के, उनकी ज़बानी हमने ये कहानी सुनी है, क्या कहेंगे? ये साइफर की कहानी तो कब की बेनकाब हो चुकी थी, जब उनकी ऑडियो लीक हो गई थी और ये बात थी कि हम इस पर खेलेंगे और वो साइफर किसी ने देखा भी नहीं। फिर कहते थे कभी साजिश है और कभी कहते थे कि हमें ये शक है। उसके बाद फिर कहा गया हमें अमेरिका ने हटाया। तो ये गेम थी, बस वो झूठ के पाँव कहाँ होते हैं। जो झूठ है वो बड़ा भागता बहुत तेज है मगर मंजिल पे सच पहुंचता है और सच मंजिल पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच रहा है। इसमें किसी की कोई एलिगेशन, किसी की गुफ्तगू या हमारा बयान या हमारा मौक़िफ़, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अपने ही ज़बानी उनकी अपनी ही कहानी जो है ना वो सरेआम पहले भी आई उस ऑडियो लीक्स के ज़रिए और अब आज जो ये खबर चल रही है आज़म खान साहब के बयान की, तो वो भी बात जो है और वाज़ेह होगी। और उन्होंने देखे पढ़े लिखे आदमी हैं और उनका ज़मीर जागा है, पता नहीं देर से जागा है, बहरहाल ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। और उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं वो पेशावर अपनी मर्जी से गए हुए थे जी, वो बताते हैं पेशावर में थे, अपनी मर्जी से थे, अपनी मर्जी से दिया। मजिस्ट्रेट के सामने है, देखें
یہ ہوتا ہے کہ جب کسی, یہ تو ابھی کسی اس فوجداری مقدمے میں ایسا کوئی مقدمہ نہیں ہے جس میں کہ ملزم پہ دباؤ دیا جائے, تو جب بھی 164 کا بیان کسی جج صاحب کے سامنے مجسٹریٹ کے روبرو ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ مجسٹریٹ صاحب اس کے بیان ریکارڈ کرنے سے پہلے پورا ان کو ایک قسم کا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں آپ آزاد ہیں, آپ پر کسی پر دباؤ نہیں ہے, آپ پر کسی کا دباؤ نہیں ہے, آپ کو کوئی خوف نہیں ہے. میک شور کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کسی پریشر میں نہ ہو. رجانہ صاحب آپ پلیز ساتھ ہی رہیے گا. آپ کہہ رہے تھے کہ جب جھوٹ ہوتا ہے نا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سچ کو بولنا نہیں پڑتا, لیکن یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہر کوئی بیان دے بھی رہا تھا آپ کی پارٹی سے. میں ذرا مریم نواز کی آپ کو کچھ باتیں سنواتا ہوں, پھر میں کچھ چند سوالات آپ کی طرف لے کے آؤں گا. رضوانہ صاحب, مریم نواز کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہمیشہ سے یہ فاؤل پلے کرتے رہے ہیں, اور لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ بے نقاب جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں. تو پتہ نہیں پہلے دن سے ان کا موقف تھا, یقینی طور پر آج تو بڑی جیت ہے آپ کی, خوش ہوں گے. ایسے ہی ہے. ہلو, میرے سے سوال کر رہی ہیں آپ؟ جی رضوانہ صاحب آپ سے بات. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی سارے جو جھوٹ ہیں جو بقول ان کے اس وقت جو ہے نا بہت سچ تھا, اور وہ پنجابی میں ایک بڑا ایک مشہور لفظ ہے گامن سے چیار, وہ جب بڑا اس طرح کا سچ بولتے تھے سارے پکڑے گئے. آپ نے دیکھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کتنی تعریفیں ہوتی تھیں جن کی وجہ سے وہ معتبر ہوئے شہر میں, ان کی وجہ سے وہ غیر معتبر ہو گئے باجوہ صاحب کے بعد کے بیان میں, اور پھر کیا کچھ نہیں کہا. تو ان کا اپنا, اس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ blowing hot and cold in the same breath, اور اسی طریقے سے کبھی کچھ کہتے تھے پھر اس کے بعد کبھی کچھ کہتے تھے. تو ان کا جھوٹ خود ہی ان کی باتوں سے نکلتا ہے, اور ان کا جو یو ٹرن بلکہ اباؤٹ ٹرن جو یعنی آپ انگریزی میں کہہ رہے ہیں اس کو قصہ مختصر آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا اس کو کہتے ہوئے. اگر میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں رجانہ صاحب, بہت بہت شکریہ. تو یہ معاملہ تھا جی سائفر کا, اور میں صاحب کو بول دوں ریحان ہاشمی صاحب یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ان کو شکریہ کر دیا. ریحان بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ اب اگلا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ کے معاملے کو میں لے کر آگے بڑھنے والا ہوں. یہ معاملہ ہے آپ کے تحفظات کا جو آج وزیر اعظم کے سامنے بھی رکھ دیے گئے. خالد مقبول صدیقی صاحب کی قیادت میں ایک وفد گیا ہے اور وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے, اور کہا ہے کہ چند روز کی تاخیر ہو جائے مگر الیکشن نئی مردم شماری پر ہی ہونے چاہیے. ایم کیو ایم نے بڑا پرنسپل سٹانس اس معاملے پر لے لیا ہے. شکوے بھی ان کی جانب سے کیے گئے ہیں وزیر اعظم کے سامنے, انہوں نے اب کچھ شکایات واضح کر دی ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب نے اتحادی جماعت کو موجودہ سیاسی صورتحال پر اعتماد میں لیا ہے. کیا کہا ہے انہوں نے, دیکھیے اس رپورٹ میں. نگرانوں پر فیصلے سے پہلے ملاقاتوں اور اجلاسوں کا موسم آ گیا. ایم کیو ایم کے بڑوں کی حکومت کے بڑے سے ملاقات. متحدہ کا وفد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنے پہنچا. خالد مقبول صدیقی نے اپنے دل کی باتیں وزیر اعظم کو بتا دی, گلے کیے, شکوے سنائے. ایم کیو ایم پاکستان نے واضح کر دیا کہ سب اچھا نہیں ہے. پہلا شکوہ کیا ان سے نگران حکومت پر مشاورت کیوں نہ کی گئی. دوسرا گلہ کیا مردم شماری پر کیا پیش رفت ہے, الیکشن کس مردم شماری پر ہوں گے. ایم کیو ایم چاہتی ہے نئی مردم شماری پر الیکشن کروائے جائیں. تیسرا مسئلہ بھی سامنے رکھا, کہا حلقہ بندیوں پر بھی ایم کیو ایم مطمئن نہیں. اس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی کو حوصلہ دیا اور موجودہ سیاسی صورتحال پر اعتماد میں لیا. یقین دلایا کہ نگران سیٹ اپ پر بھرپور مشاورت کی جائے گی. تو رپورٹ میں آپ نے سارے شکوے شکایتیں تو جان لی ہے. محمد سلمان ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان, ایم کیو ایم بڑے عرصے سے ہی کچھ ناراض اور کچھ پریشان نظر آ رہی ہے. اب انہوں نے ایک جو شکوے شکایتوں کی لائن ہے وہ بھی وزیر اعظم کے سامنے رکھ دی ہے. حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی وہ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں, وہ مطمئن نہیں ہیں. تو ذرا بتائیے گا تفصیلات کہ چاہتے کیا ہے ایم کیو ایم والے. سلمان تک شاید آواز, محمد سلمان سے ہم ذرا دوبارہ رابطہ کر لیتے ہیں. یہ چیزیں ریحان بھائی سے بھی سمجھ لیتے ہیں نا کہ کتنے کا شکوہ ہے. ریحان صاحب دیکھیں, آپ نے سائفر کے معاملے پہ کھل کے بات کر لی, ذرا آپ اپنے معاملے پہ میں چاہوں گا کہ آپ اتنی ہی ایمانداری اور خلوص نیت سے بات کیجیے گا جتنی آپ سائفر معاملے پہ کر رہے تھے. یہ جو پرانی مردم شماری ہوئی تھی 17 والی, اس کا نوٹیفیکیشن اس وقت ہوا جب آپ کابینہ میں تھے. اب جو نئی مردم شماری ہوئی اس وقت بھی آپ کابینہ میں ہیں, نوٹیفیکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بات جانتے ہوئے کہ اس پر بھی آپ کے اعتراض ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ صحیح گنتی نہیں ہوئی. تو ایٹ دی اینڈ آپ کی پوزیشن پھر وہی ہے جو پہلے تھی. تو اب اس میں فرق کیا ہے؟ آج وزیر اعظم سے آپ حاصل کیا کر کے آئے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ مردم شماری وہ جو لانگ اویٹڈ تھی وہ ایم کیو ایم کے مطالبے پہ ہوئی, اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو اتحاد ہوا تھا ہمارا, اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ ری سینسس کرائے جائیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ تھا بالخصوص سندھ کے اربن ایریاز کے حوالے سے, کیونکہ ہم ویسے ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپرائیو رکھا جاتا ہے. تو مردم شماری نہ کر کے یا ان کو کم گن کر مزید ڈپرائیو کیا تھا. آگے بڑھتا ہوں میں کہ دیکھیں, ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ پر جو مردم شماری دوبارہ کی گئی اس پہ بھی 4-6 مہینے پہلے تحفظات کا اظہار کیا ہم نے, کیونکہ آزاد ذرائع کہتے ہیں کہ جناب تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی ہے اپروکسیمیٹلی.
اب ہوا کیا کہ 1,35,00,000 کی آبادی دکھا کر وائنڈ اپ کر دیا. اس کے اوپر ہم نے وزیر اعظم سے ناراضگی کا اظہار کیا, ملاقات کی اور یہی تمام ایکسرسائزز کی. اس کے بعد ٹائم ایکسٹینڈ ہوا اور ایم کیو ایم کی اس کاوش سے مسنگ پرسنز جو تھے وہ 60 لاکھ بازیاب کرائے. جو سینسس کمیشن تھا اس نے 60 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا. تو یہ 4-6 مہینے کی ایکسرسائز ہے. ابھی بھی ہماری ریزرویشنز ہیں کہ مردم شماری میں ابھی بہت ساری چیزیں ہائی رائز کو گننا باقی ہے. اچھا, اب اگر یہ کئی ارب روپائزز ہوئی ہیں, ان ایکسرسائزز کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کر لیں, اسی بنیاد کے اوپر نیشنل فائنانس کمیشن, پروونشل فائنانس کمیشن, فنڈ ایلوکیشن, پانی کی ترسیل, اجناس کی ترسیل اور انرجی جو ہے ان پٹ, یہ تمام اور اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. اچھا, جب آپ کو گنا ہی نہیں جائے گا تو کہاں سے پانی کی ایویلیویشن کی جائے گی, کہاں سے انرجی ریسورس جنریشن کے بارے میں. ٹھیک ہے ریحان صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا, آپ سے مزید بھی ہم موقف جان لیں گے. محمد سلمان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. سلمان, آپ سے میں جاننا چاہ رہی تھی حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی کہ ایم کیو ایم کیوں پریشان نظر آ رہی ہے, اور دوسرا یہ بتائے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے اعتماد میں تو لے لیا ہے, کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو, لیکن کیا اعتماد بحال ہوا ہے ان کا؟ کچھ شکوے شکایتیں, کچھ پریشانی حل ہوئی ان کی؟ دیکھیں, کراچی کی سیاست میں یا ملک کی سیاست میں جو ہے وہ ہمیشہ سے ایم کیو ایم کا ایک مقام رہا ہے. ایم کیو ایم کی جب 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں اس وقت بھی اور آج بھی ایم کیو ایم کا ایک مقام ہے, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اہمیت نہیں دی گئی. اب تک کے جو مذاکرات ہوئے, چاہے وہ دبئی میں مذاکرات ہوں یا پاکستان لیول پر, جو انتخابی عمل کے حوالے سے اور نگراں حکومت کے حوالے سے جو بھی معاملات طے پا گئے, اس میں ایم کیو ایم کا اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس کے علاوہ مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر جو ہے وہ ایم کیو ایم کو شدید تحفظات تھے, جس پر آج جو ہے وہ ایم کیو ایم نے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے ان باتوں کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی اور اس کے بعد یہ یقین دلایا کہ جو مردم شماری کے حوالے سے اعلان کیا گیا تھا کہ پرانی مردم شماری کے انتخابات ہوں گے, تو 2 ٹوک ایم کیو ایم کا موقف ہے کہ انکار کر دیا ہے کہ نئی مردم شماری کے حوالے سے جو ہے غور کیا جائے گا اور جو بھی ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں اسے دور کیا جائے گا. ایم کیو ایم ایک وقت میں جو اسٹینڈ لیتی نظر آتی ہے, جب سخت بات کرتی ہے ایم کیو ایم تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جیسے بلدیاتی الیکشن پر سخت ایکشن لیا, احتجاج کی کال دی, تو 53 یوسیز کا اضافہ کرانے میں ایم کیو ایم کامیاب ہو گئی تھی. یقینی طور پر جو حلقہ بندیوں والا معاملہ ہے نا, یہ تو خیر مردم شماری کے ساتھ لنکڈ ہے. جب تک مردم شماری کو آپ ریکٹیفائی نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس ساری صورتحال پر جو ہے وہ آپ نہیں جا سکتے کہ آپ حلقہ بندیاں جو ہیں ان کو درست کر لیں. ایک جائز سا مطالبہ ہے, اور یہ مطالبہ صرف ایم کیو ایم کا بھی نہیں ہے, اس پر تو پیپلز پارٹی نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے, جماعت اسلامی کا بھی یہی کچھ مطالبہ ہے کہ حلقہ بندی جو ہے وہ ہو, صحیح سے ہو اور شہر کو صحیح سے گنا جائے جو آبادی ہے. بلکہ کراچی اور حیدرآباد کی آبادی میں فرق جب اخباروں میں پڑھا تو اس پہ بھی بڑی ایک دلچسپ سی حیرت ہوئی تھی کہ بہرحال یہ ساری صورتحال جا کس طرف رہی ہے اور گئی کس طرف ہے. ریحان ہاشمی صاحب, وقت کی کمی ہے, یقینی طور پر سوالات بہت ہیں اور آپ کے پاس اس کے جواب بھی بہت ہوں گے, لیکن آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلمان, آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا, آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کو بہت شکریہ. ذرا آگے بڑھتے ہیں, کچھ دن کی 20 ایک بڑی موٹی خبریں آپ کو دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں. جلسے میں لہرایا گیا سائفر جعلی تھا اور یہیں پر تیار کیا گیا. حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی. اعظم خان کے مجسٹریٹ کے سامنے سائفر سے متعلق اہم انکشافات. چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کے خلاف سازش کی. سائفر کے نام پر ڈھونگ رچایا گیا. سنگین جرم کی ہر قیمت پر سزا ملنی چاہیے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس. سیشن کورٹ اسلام آباد میں خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس. چیئرمین پی ٹی آئی نے مقامی عدالت کے روبرو معافی مانگ لی. وزیر اعظم شہباز شریف کا مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے رابطہ. شہباز شریف نے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کا احوال بتایا. وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات. متحدہ نے اپنے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی لاہور سے اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل. جیل ذرائع کے مطابق پرویز الہی کو صبح سویرے کیمپ جیل سے اڈیالہ لایا گیا. راولپنڈی میں 190 ملی میٹر سے زائد طوفانی بارش. نالہ لئی میں طغیانی کے پیش نظر سائرن بجائے گئے. فوج کے دستے نالہ لئی پر تعینات. راولپنڈی میں گولڑا موڑ چوک پر زیر تعمیر انڈر پاس کی دیوار گرنے سے 11 مزدور دب کر جاں بحق. 5 کو زندہ بچا لیا گیا.
لاہور میں بادلوں کی بھرپور اننگ، شہر کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے، نشیبی علاقے ڈوب گئے، شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک جام کی سی صورتحال۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ریمارکس دیے، لیاقت حسین کیس میں آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں۔ کراچی میں چینی مہنگی، 145 سے 150 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ پنجاب میں بھی چینی کے دام بڑھنے سے عوام پریشان۔ کراچی میں آئس فیکٹری سے امونیا گیس کا اخراج، متعدد افراد متاثر، بچی بے ہوش، فیکٹری مالک زیر حراست، فیکٹری سے گیس کا اخراج بند کروا دیا گیا۔ پشاور میں ایف سی کی گاڑی پر خودکش حملے کی تحقیقات جاری، دھماکے کی ایف آئی آر کے لیے جے آئی ٹی کی مشاورت۔ پنجاب میں مفت آٹا اسکیم میں مبینہ کرپشن، ڈپٹی کمشنرز کی طرف سے نیب کو ریکارڈ نہ دینے پر چیف سیکرٹری کا نوٹس۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے جوب حملے میں امریکی ہتھیاروں اور دیگر سامان استعمال کرنے کے ہوش ربا انکشافات، دہشت گردوں نے افغانستان میں امریکی فوج کا چھوڑا ہوا جدید اسلحہ استعمال کیا، تصاویر جاری۔ 19 جولائی کشمیر کا پاکستان سے الحاق کا دن، اس دن کا مقصد بھارت کے غیر قانونی قبضے سے آزادی کے لیے کشمیریوں کی جد و جہد کی تجدید کرنا ہے۔ اور پاک سری لنکا ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز کا کھیل ختم، سری لنکا کے 131 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بابر 11 نے دوسری اننگز میں 3 وکٹ پر 45 رنز بنا لیے۔ ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم۔ اب ہم کھیل کے میدان کا رخ کرتے ہیں، ایشیا کپ کی بات کرتے ہیں، جس کے شیڈول اور ٹرافی کی تقریب رونمائی آج لاہور میں ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں ذکا اشرف ٹورنامنٹ کے شیڈول اور ٹرافی کی رونمائی بھی کریں گے، اور ٹورنامنٹ میں پاک بھارت ٹاکرا جس کا سب کو انتظار ہے جناب وہ 2 ستمبر کو ہونے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ چودھری اشرف کی رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ کے ہائیبریڈ ماڈل کے تحت میچز کے شیڈول کی منظوری دے دی ہے۔ ٹورنامنٹ کا میزبان پاکستان کرکٹ بورڈ ایونٹ کے شیڈول کا اعلان کرے گا۔ میگا ایونٹ کا آغاز 30 اگست سے ہوگا، جبکہ فائنل سری لنکا میں 17 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کے 4 میچز پاکستان اور 9 میچز سری لنکا میں کھیلے جائیں گے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق پاکستان میں ایشیا کپ کے 4 میچز ملتان اور لاہور میں کرائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ افتتاحی میچ پاکستان اور نیپال کی ٹیموں کے درمیان 30 اگست کو کھیلا جائے گا، جبکہ اگلے 3 میچز کے لیے افغانستان، بنگلہ دیش اور نیپال کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان میچ 2 ستمبر کو ہونے کا امکان ہے، جس کے لیے پاکستان ٹیم 30 اگست کو پہلا میچ کھیلنے کے بعد سری لنکا روانہ ہو جائے گی۔ شائقین کرکٹ کی نظریں ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹاکرے پر ہیں، جس کا میچ ہائیبریڈ ماڈل کے تحت سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ چودھری اشرف، PNN لاہور۔ تو جناب ایشیا کپ کے حوالے سے آپ نے تمام تر تفصیلات جان لی ہیں۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باسط بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ باسط صاحب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا کپ کی تیاریاں کیسی جاری ہیں، کیسی ہونی چاہیے، اور کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو کرکٹرز ہیں ان کی تیاری اپ ٹو دا مارک ہے، کتنے پر امید نظر آ رہے ہیں آپ اس کو لے کے؟ دیکھیں انڈیا سے کہیں پہ بھی میچ ہوتا ہے نا تو دنیا کی نظریں پاکستان اور انڈیا کے میچ میں ہوتی ہیں، باقی ٹیموں کے جو میچز ہوتے ہیں وہ اتنے کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ 2 ستمبر یعنی کیونکہ PNN جو ہے آپ کو پتہ ہی میرا ہی چینل ہے، اب تو میرا مطلب فیملی چینل ہے، تو آپ کے پروگرام میں بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں کہ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے ایشیا کپ۔ اچھا، چاہے وہ انڈیا سے چاہے دونوں میچ ہار بھی جائے، پاکستان آج کی ڈیٹ میں آپ لکھ لیں کہ پاکستان ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے۔ ہمارا پہلا میچ جو ہے وہ بہت ہلکی ٹیم سے ہے، اس کے بعد ہم انڈیا سے کھیلنے جائیں گے سری لنکا میں، جو آج انڈیا کی میڈیا نے لیک کر دی ہے۔ آج تو 7 بجے ہمارے یہاں رونمائی ہے، ہمارے چیئرمین صاحب اناؤنس کریں گے، لیکن انڈیا میں یہ اناؤنس ہو چکا ہے پہلے ہی۔ اس کے بعد جو 3 میچ ہوں گے نا سیکنڈ راؤنڈ کے، ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ہم اپنے ملک میں کھیلیں گے۔
اچھا نہیں باسی بھائی یہ میں نے لکھ لیا ہے کہ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا اور اگر نہیں ہوا تو پھر پرانے تعلق کے واسطے پھر کھانا آپ پہ پڑ جائے گا. بہرحال مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہائبرڈ ماڈل ہے اس سے بڑا ڈسٹرب ہوا نا معاملہ, ادھر 4 ادھر 7, مزہ نہیں آئے گا, وہ کنسسٹنسی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہوتے سارے تو کیا ہی بات تھی. ایکچولی عبید بھائی ہونا تو ہمارے ہی چاہیے تھا کیونکہ ایشیا کپ یہ بلانگ کرتا ہے پاکستان کے نام سے, لیکن انڈیا نے اور سری لنکا نے اگینسٹ دیا, جس کی وجہ سے سری لنکا میں آپ کو یاد ہوگا جو پچھلا ایشیا کپ جو دبئی میں ہوا تھا وہ سری لنکا میں ہوا تھا, وہاں پہ. اچھا باسط بھائی مجھے میں اس کی طرف آؤں گا, سوری مجھے آپ کو روکنا پڑ رہا ہے. جو گال ٹیسٹ ہے ذرا اس سے متعلق اپڈیٹ کر دیتے ہیں. میچ کا جو چوتھا روز ہے اس کا کھیلا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو اب مزید 83 رنز جو ہیں وہ درکار ہیں جیتنے کے لیے. سچویشن یہ ہے کہ آج کی اننگ کا اختتام ہوا ہے 3 وکٹ آؤٹ 48 رنز. بابر اعظم اس وقت کریز پر موجود ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں امام الحق, یعنی اب کل جب دن کا آغاز ہوگا تو بابر اعظم اور امام جو ہیں وہ اوپن کریں گے. بابر ابھی 6 رنز کے ساتھ پچ پر موجود ہیں جبکہ امام نے 45 گیندوں پر 25 رنز اسکور کیے ہیں. تو گال ٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا ایک آسان سا ہو چکا تھا, لیکن بہرحال اسے بھی پاکستان ٹیم مشکل بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہے کہ کل یہ 83 رنز ہوتا ایسے ہی ہے. چلیں جویریہ کوئی بات نہیں. اب باسط بھائی سے گال ٹیسٹ پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن اتنا وقت کم ہے, ایشیا کپ پہ ہی رہتے ہیں باسط بھائی. تو وہ ذرا ہائبرڈ ماڈل سے مزہ کرکرا ہوا ہے, لیکن چلیں کوئی نہیں, میزبان ہم ہیں, ریونیو ہمارا ہے. ایک سال بعد پہلی جیت ملے گی کل آپ کو, چلیں 1 سال بعد. باسط بھائی یہ تو آبویس ہو گیا, لیکن مجھے تو حیرت ہی ہو رہی ہے اتنی مشکل بنا دی ان لوگوں نے اس کو بھی. نہیں مشکل نہیں بنا, اس میں ایک نائٹ واچ مین آؤٹ ہوا ہے, نعمان علی جو رن آؤٹ ہوا ہے نا, سمجھے 2 ہی آؤٹ ہے ابھی, مطلب پیپر پہ لکھا ہوا ہے 3 آؤٹ, لیکن بیٹسمین 2 ہی آؤٹ ہیں, آج جیت جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا لیکن باسط بھائی جو دی نیوز روم سے ایک بڑی بات کر رہے ہیں کہ کل ایک بڑی جیت ہونے والی ہے, تو ہم نے یہ بھی لکھ لیا باسط بھائی. شو میں اسی طرح کرتے ہیں باسط بھائی ہمارے ساتھ. اچھا اب صورتحال مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پلینگ 11 آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ایشیا کپ کے لیے, کیا ہونی چاہیے, کیا صورتحال ہے, ذرا آپ جلدی سے بتائیں, پھر میں نے آپ کا شکریہ کر کے ایک بریک بھی شامل کرنی ہے. جناب علی ابھی تو ٹیم اناؤنس بھی نہیں ہوئی ہے, آپ کی کیا ہوگی وہ بتائیں نا, اس ٹیم کو چھوڑ دیں پی سی میں اناؤنس کرے گا. ایک ٹیم میں باسط علی ہونا چاہیے, ایک ٹیم میں عبید ہونا چاہیے. بس ختم ہو گیا باسط بھائی, اسی بات پہ بس میں آپ سے اجازت دیتا ہوں, پروگرام کے بعد میں آپ کو فون کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو یہ ہے جی صورتحال ایشیا. اوورآل مسئلہ یہی ہے کہ وہ جو سری لنکا اور پاکستان میں پھنس گیا نا, اس سے تھوڑا سا مزہ کرکرا ہوا ہے, لیکن لیٹس سی میچز اچھے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس زخم پہ مرہم رکھ دیا جائے گا. لیکن ہم نے باسط بھائی کے ورڈز مارک کر لیے ہیں, لکھا ہوا میں نے لکھ دیا. بہت اچھا کیا, اب ہمارے پاس ہی رہے گا. نہیں وہ تو کھانا ہے ان پہ, چلیں دیکھتے ہیں. اچھا ویسے امید یہ کرتے ہیں کہ نہ ہی پڑے, ان کی بات سچ ثابت ہو, اچھا کھیلے پاکستانی ٹیم. اور آگے بڑھتے ہیں کھیل کے میدان سے, ہم موسمی صورتحال کا رخ کر لیتے ہیں. موسم جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جڑواں شہروں میں 190 ملی میٹر موسلادھار بارش ہوئی ہے, خاصی تباہی اس نے مچائی ہے. اسلام آباد میں 11 انسانی جانیں بھی چلی گئیں, افسوسناک یہ بات رہی ہے. طوفانی بارشوں سے راولپنڈی میں جو نالا لئی کی صورتحال یہ تھی کہ وہ بپھر گیا, اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ کی طرح فوج اور انتظامیہ الرٹ ہے. نشیبی علاقے جو ہیں وہ تالاب کا حادثہ جو سب سے افسوسناک تھا وہ مزدوروں کا جن پہ دیوار گری 11 لوگ. بہرحال آج دن بھر جڑواں شہروں میں بارش کتنی ہوئی, کہاں کیا صورتحال ہے, ذرا ایک رپورٹ تیار ہے, وہ آپ دیکھیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. موسلادھار بارش کے باعث جڑواں شہروں سمیت ارد گرد کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. پانی گھروں میں داخل ہونے سے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا. اسلام آباد میں تیز بارش کے باعث دیوار گرنے سے 11 مزدور ملبے تلے دب کر جاں بحق ہوئے. افسوسناک واقعہ گولڑا موڑ چوک پر پیش آیا, جہاں زیر تعمیر انڈر پاس کی دیوار کے ساتھ مزدوروں کا کیمپ لگا تھا. آندھی اور تیز بارش کے باعث دیوار مزدوروں کے کیمپ پر جا گری. باؤنڈری وال کے ساتھ ٹینٹ لگے ہوئے, رہائش ہے لیبر کی, تو لیبر ساری سوئی ہوئی تھی اور دیوار کے ساتھ پانی کھڑا ہوا, اور یہ دیوار 100 فٹ تک تقریباً گری ٹینٹوں کے اوپر. دیوار مزدوروں کے کیمپ پر گرنے سے کیمپ میں سوئے مزدور ملبے تلے دب گئے. حادثے کے بعد ریسکیو اداروں نے کارروائی کا آغاز کیا. ملبے سے 11 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئیں. زیر تعمیر انڈر پاس کی دیوار 11 فٹ اونچی اور تقریباً 100 فٹ لمبی تھی, جو آندھی اور بارش کا زور برداشت نہ کر سکی. دوسری طرف نالا لئی میں طغیانی کے باعث کناروں پر بسنے والے گھروں کو خالی کرنے کے لیے فلڈ وارننگ سینٹر سے سائرن بجائے گئے. اسلام آباد میں طوفانی بارشوں کے بعد تمام اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا. ضلعی انتظامیہ کے مطابق محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. تو یہ صورتحال جڑواں شہروں کی. چودھری سجاد ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ, ان سے ذرا بات کرتے ہیں, جانتے ہیں اس وقت کیا صورتحال وہ دیکھ رہے ہیں, کیا منظر ہے. چودھری سجاد بتائیے گا, ایک تو یہ افسوسناک واقعہ, یہ مزدور کون تھے, کہاں سے ان کا تعلق تھا, ذرا یہ ایک شارٹلی ہمیں بریف کریں, اور نالا لئی کی صورتحال کیا ہے, ارد گرد جو بستیاں وہ خالی کروا لی گئیں.
جی بالکل افسوسناک واقعے کی اگر ہم بات کریں جو آج گولڈا موڑ پہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں 11 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے. بتایا یہ جا رہا تھا جب وہاں صبح ہم پہنچے تو وہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک بھر سے یہاں مزدور جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے یہ آتے ہیں اور یہاں پہ وہ اس کمپنی کے اندر وہ اس وقت وہ جاب کر رہے تھے. رات کا وقت تھا, یہ سو رہے تھے. تقریباً 30 سے 35 لوگ جو ہے وہ بتائے جا رہے تھے کہ ان ٹینٹوں کے اندر جو سو رہے تھے اور اس میں سے 11 لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے. بہت شدید بارش ہونے کی وجہ سے یہ دیوار جو ہے وہ 100 فٹ دیوار بتائی جا رہی ہے کہ ان ٹینٹس کے اوپر گری جس کی وجہ سے وہ لوگ جاں بحق ہوئے. سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ انتہائی افسوسناک آج واقعہ پیش آیا ہے اور اس سے جانی نقصان بھی ہوا ہے. موسمی صورتحال جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے اور ابھی بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور میں بھی آج خاصی بارش ہوئی ہے اور ایک ہفتے تک اس بارشوں کے طور پر یہ سلسلہ رہے گا, لیکن جہاں جہاں یہ موسلا دھار ہے اور مسلسل ہے وہاں بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور بہرحال پاکستانی جو معیشت تھی اس پہ بھی آئی ایم ایف کی طرف سے بارش کے قطرے پڑے اور یہاں پر اب جو ہے معیشت پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہے. لیکن اس پھلنے پھولنے کی وجوہات کئی اور بھی ہیں. اس میں سعودی عرب کا بھی حصہ ہے, یو اے ای نے بھی پیسے ڈالے ہیں, چین نے بھی کچھ قرض رول اوور کر دیا. لیکن ہم نے آئی ایم ایف کو منایا کیسے؟ یہ حلوہ اور کھیر کیوں نہیں ہے, وزیر اعظم کیوں کہتے تھے؟ آئی ایم ایف نے کل ایک رپورٹ جاری کی اور بتایا کہ ہم نے کس کس چیز کے لیے ہاں کی ہے, کیا کیا مانا ہے, کیا شرائط ہیں. تو مختصراً آپ ذرا جلدی سے اس کو سمجھیے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا سائن کیے ہیں. واپس آئیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جی جناب, ابھی مزید ڈو مور کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان طے معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں, جس کے مطابق اسٹیٹ بینک کو خود مختار اور آزاد بنانا ہوگا. پاکستان کو اس پر عمل کرنا ہوگا. آئی ایم ایف نے واضح کر دیا ہے کہ پروگرام کے دوران کسی بھی طور پر معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. پاکستان کو مانیٹری پالیسی کو مزید سخت کرنا ہوگا. نئے اقدامات اٹھانے اور پالیسی میں تبدیلی کے لیے آئی ایم ایف سے مشاورت کرنا ضروری ہوگا. زراعت اور تعمیرات کے شعبوں پر ٹیکس لگانا ہوگا. اب کسی کو نئی ٹیکس چھوٹ نہیں ملے گی. پاکستان معاہدے کے تحت نئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم جاری نہیں کرے گا. توانائی پر سبسڈی کم کرنا ہوگی, جبکہ ریونیو بڑھانے کے علاوہ درآمدات پر بھی پابندی ہٹانی پڑے گی. تنخواہوں اور پینشن اخراجات کم کرنے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فنڈ بڑھانے کا وعدہ بھی اقدامات میں شامل ہے. کرنسی کی شرح تبادلہ مارکیٹ پر منحصر ہوگا. ڈالر کے اوپن اور انٹر بینک ریٹ میں 1.25% سے زیادہ فرق نہیں ہوگا. اسی طرح بجلی کی قیمتیں بڑھانے کو نوٹیفائی کرنا ہوگا. آئی ایم ایف نے واضح کیا ہے کہ پروگرام پر عمل درآمد کی مانیٹرنگ جاری رہے گی. رپورٹ میں آپ نے تمام تر تفصیلات تو جان لی ہیں آئی ایم ایف سے معاہدے کے باوجود, لیکن عوام خاصے مایوس اور پریشان نظر آ رہے ہیں. شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں کمی ہوگی تو ہی کچھ بہتری کی امید نظر آئے گی. کیونکہ دیکھیں نا تقریباً 4 روپے 5 روپے بجلی پہ بڑھ چکے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب 1 روپے 1.5 روپے کا مزید اضافہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, تو اس کے بعد اوور آل ہر چیز کی کاسٹ بڑھ جائے گی. لوگ پریشان ہیں. تو کہتے کیا ہیں, ذرا انہیں کی زبانی سنیے بھی آپ. سچ لاس کنٹینیوسلی ہو رہا ہے, چاہے وہ فیول کی پرائسز لے لیں آپ یا آپ بجلی کے ریٹس کے لے لیں جو کہ کنٹینیوسلی بڑھے جا رہے ہیں. عوام تو پریشان ہی ہے. روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے اوپر بہت برا اثر پڑا ہوا ہے. گاڑی والا موٹر سائیکل پہ آ گیا ہے, پیٹرول مہنگا ہے, روزمرہ کی اشیاء مہنگی ہے. تو اس میں تو ہمارے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو آئی ایم ایف نے جو قرضہ دیا ہے یہ تو ان کے لیے جنہوں نے قرضہ لیا ہے. ایسی کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہونا ہے. تو عوام تو خیر یہ وہ سیاستدان ہے جو کافی عرصے سے اس ملک میں خاندان جو ہے وہ حکمرانی کرتے ہوئے آئے ہیں. ان کی عیاشی ہیں, پراپرٹیز باہر بناتے رہے. یہ آئی ایم ایف کا جو پیسہ ہے, آپ یہ بتائیں کہ کبھی ڈائریکٹلی عوام پہ لگا ہے؟ کبھی بھی نہیں لگا. یہ ان کی اپنی عیاشیوں پہ لگا ہے اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام بھگتتے ہیں. جتنے مرضی ڈالر آ جائیں, جب تک حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی, اپنی افسرشاہی میں کمی نہیں لائے گی, تو میرا نہیں خیال جو ہے نا کوئی عام آدمی کو تب تک ریلیف مل سکے. آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے کے بعد سب سے پہلا جو عوام کو وہ مہنگائی کا بم گرا, وہ 5 روپے بجلی مہنگی ہو گئی. ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں لوگوں کے, ہر چیز پہ امپیکٹ آ رہا ہے. ابھی الیکٹریسٹی پہ کہ الیکٹرک نے اس پہ ٹیرف بڑھا دیا ہے, جس کی جو اس کا امپیکٹ عوام پہ ہی پڑے گا. قرضہ آتا ہے وہ بندن ہمارے اوپر آتا ہے کہ ہم کو وہ اتارنا ہوتا ہے. تو وہ پیٹرول پہ آ گیا یا مہنگائی ہمارے جو ہے گھر کے راشن پہ آ گیا, کوئی مطلب وہ ہمیں اتارنا پڑتا ہے ٹیکس جو ہم اوپر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملتا اس سے. آپ کے آنے والے بچے بھی مقروض ہیں, ان کے آنے والے بچے بھی مقروض ہیں, اور ہماری تو حالات تو وہی کہ وہی, ہماری تو کوئی بھی حالت ٹھیک نہیں ہوگی.
تو یہ ہیں عوام کے جذبات، حقیقی جذبات اور مشکلات، پریشانیاں۔ اچھا، ایک طرف تو IMF ہے، اس کی کڑی شرائط ہیں، اور دوسری طرف ہے معیشت کی مضبوطی کے لیے ناگزیر ٹیکسٹائل کا شعبہ۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پڑوسیوں سے اس کو کمپیئر کریں، بھارت سے، بنگلہ دیش سے، تو یہ صنعت ہمارے ہاں جس کی وجہ سے ہماری معیشت چل سکتی ہے مزید اچھے سے، وہ نہیں چل پا رہی ہے۔ ہمارے پڑوس میں ریلیف ہے، جبکہ ہمارے ہاں صرف اور صرف جو ہے وہ ٹیکسیشن ہے، اور اس کے علاوہ کوئی سبسڈی نہیں ہے، بلکہ اب تو IMF نے مزید سبسڈی سے روک بھی دیا ہے۔ تو ایک کمپیریزن ذرا انڈیا کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں جا رہے ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں۔ خراب ملک کی معیشت، صنعت کار بھی پریشان، برآمدات بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہیں۔ ملکی برآمدات کے 60% والے شعبے ٹیکسٹائل کا مدعا وزیر اعظم کو بھی پیش کر دیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ عالمی ٹیکسٹائل مارکیٹ میں پاکستان کا حصہ 2.2% سے کم ہو کر 1.7% ہو گیا ہے۔ ٹیکسٹائل برآمدات مالی سال 2022 میں 39.59 ارب ڈالرز تھیں، جبکہ 2023 میں 35.21 ارب ڈالرز رہیں۔ عالمی خریداروں کو قیمت اور وقت پر مال بنا کر دینا شدید متاثر ہے۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں بھارت اور بنگلہ دیش اپنا حصہ بڑھا رہے ہیں۔ پاکستانی ایکسپورٹرز کی جانب سے جاری موازنے کے مطابق بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل پالیسی سے پاکستانی ایکسپورٹرز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی برآمدات میں دن بدن کمی آ رہی ہے۔ مالی سال 2022-23 میں بھارت کی برآمدات 770 ارب ڈالر تھیں۔ مالی سال 2022-23 میں ہی بنگلہ دیش کی برآمدات 64 ارب ڈالر تھیں، جبکہ مالی سال 2022-23 میں پاکستان کی برآمدات 35 ارب ڈالر رہیں۔ موازنے میں دیگر ممالک کے صنعتی ترقی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے متعلق بھی حکومت کی توجہ دلائی گئی۔ اگلے 5 سالوں میں بھارت ٹیکسٹائل کے شعبے میں 25 سے 55% فکسڈ کیپٹل سبسڈی دے گا۔ الیکٹرک ٹیرف میں بھی بھارت ٹیکسٹائل کے شعبے میں ریلیف دے گا۔ سولر پاور پلانٹس کے لیے بھارت ٹیکسٹائل کے شعبے کو فنڈز بھی مہیا کرے گا۔ اس وقت پاکستان میں شرح سود 22% ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں شرح سود 6% اور بھارت میں شرح سود 6.50% ہے۔ تو رپورٹ میں عبید ہم نے جان لیا کہ پڑوسی ممالک کیا کیا ریلیف دے رہے ہیں اور ہمارے لیے کیا کیا مشکلات ہیں۔ خیر، کچھ دیگر خبریں بھی نیوز روم میں شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف جو دائر درخواستیں تھیں ان پر سماعت ہوئی ہے۔ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے اس کی سماعت کی ہے، اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ 9 مئی کو ہونے والا حملہ بلا شبہ سنگین حملہ ایسے حملے تھا۔ کبھی نہیں ہوئے، لیکن ٹرائل بھی منصفانہ ہونا چاہیے۔ مزید آج کی عدالتی کارروائی کا کیا احوال ہے، آپ اس رپورٹ میں جانیں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے معاملے کو سنا۔ اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا۔ 9 مئی کو ملک بھر کے حساس فوجی تنصیبات پر حملہ 3 بجے سے لے کر 7 بجے تک کیا گیا، جس سے مجموعی طور پر 2.5 بلین روپے کا نقصان ہوا۔ حملے اچانک نہیں بلکہ منظم طریقے سے کیے گئے۔ اٹارنی جنرل نے ایک بار پھر فل کورٹ بنانے کی استدعا کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آپ نے کچھ حقائق سامنے رکھے ہیں، درخواست گزاروں نے جو نکات اٹھائے ان پر بھی بات کریں۔ میری یادداشت میں ماضی کا ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں جب ملک بھر میں اداروں پر حملہ ہوا ہو۔ عام عدالتوں میں تو سزا زیادہ بنتی ہے۔ آپ شفاف ٹرائل اور پروسیس کی یقین دہانی کروائیں تو پھر آئینی سوال پر آتے ہیں۔ یقینی طور پر عدالت غیر آئینی چیز کی اجازت نہیں دے گی۔ 9 مئی کے واقعات میں سنگینی کا پہلو موجود ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بولے، آئینی ترمیم کر کے فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں۔ آپ نے جو ڈیٹا پیش کیا اس کے حقائق، الزامات کی نوعیت بہت سنگین ہے۔ کسی ممنوعہ علاقے میں داخل ہونا بھی جرم ہے۔ ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے پر سیکشن 3 لاگو ہوتا ہے۔ کیس کی مزید سماعت جمعہ 9:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اور اب دنیا بھر سے کچھ مختصر خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں بارشوں سے تباہی مچ گئی ہے۔ دریائے جمنا کا پانی 45 سال بعد آگرہ میں تاج محل کی دیواروں تک پہنچ گیا۔ اس سے پہلے 1978 میں جمنا کا پانی تاج محل کی دیواروں تک پہنچا تھا۔ شمالی کوریا میں غیر قانون داخل ہونے پر ایک امریکی فوجی اہلکار کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکی اہلکار جنوبی کوریا کے سرحدی گاؤں کے دورے پر تھا۔
سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 جنوری کیپٹل ہل حملہ کیس میں اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سابق صدر نے کہا کہ وہ 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج تبدیل کرنے کے الزام میں گرینڈ جیوری کی تحقیقات کے نشانے پر ہیں۔ برطانیہ میں خوردنی اشیاء کی قیمتیں 2 سال کے دوران 3 گنا بڑھ گئیں۔ برطانیہ کے قومی ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں سال 2021 سے کچھ اشیاء کی قیمتوں میں 175% اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ہے دنیا بھر سے کچھ موٹی موٹی بڑی خبریں۔ بہرحال آج کی ایک اور بڑی خبر اور وہ یہ ہے کہ یکم محرم الحرام سعودی عرب میں تھا، آج پہلا دن تھا نئے سال کا، تو اس موقع پر غلاف کعبہ کو تبدیل کیا گیا، اور غلاف کعبہ پہلے تو ذو الحجہ کے مہینے میں تبدیل ہوتا تھا، لیکن اب ترتیب یہ بن گئی ہے کہ جو غلاف کعبہ ہے جویریہ اسے یکم محرم الحرام کو گزشتہ سال بھی تبدیل کیا گیا، اور اس یکم محرم کو اسے تبدیل کیا گیا۔ اس کا پروسیس شروع کیا گیا تھا جو 3 سے 4 گھنٹوں میں مکمل ہوا۔ تمام تر تفصیلات کے لیے ایک رپورٹ موجود ہے ہمارے پاس، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ نئے اسلامی سال کا آغاز ہو گیا، غلاف کعبہ بھی تبدیل کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کا غلاف ریشم، سونے اور چاندی کے تار سے سلائی اور کڑھائی کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ نیا غلاف کعبہ 2 کروڑ سعودی ریال سے زائد لاگت سے تیار کیا گیا۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی کے وقت چاروں اطراف حفاظتی رکاوٹیں لگائی گئی تھیں۔ پہلے پرانے غلاف کعبہ کو چاروں طرف سے انتہائی احتیاط اور مہارت کے ساتھ اتارا گیا، جبکہ غلاف کو اوپر تک پہنچانے کے لیے الیکٹرانک لفٹرز استعمال کیے۔ اس موقع پر موجود سینکڑوں عازمین نے غلاف کعبہ کی تبدیلی کا روح پرور نظارہ دیکھا۔ غلاف کعبہ پر سونے اور چاندی سے قرآنی آیات دلکش انداز میں تحریر کی گئی ہیں۔ غلاف کعبہ عمومی طور پر 16 ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس کی لمبائی 50 فٹ اور چوڑائی 35 سے 40 فٹ کے درمیان ہوتی ہے۔ غلاف کعبہ ہر سال 9 ذو الحجہ کو تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن گزشتہ برس سے اس معمول میں تبدیلی لاتے ہوئے یکم محرم کو غلاف کعبہ تبدیل کیا گیا تھا، اور اس سال بھی اس روایت کو برقرار رکھا گیا۔ نیوز روم سے اب تک کے لیے اتنا ہی، کل ملاقات ہوگی آپ سے، اللہ نگہبان۔